और अब्दुल्ला भाई से पिछली मर्तबा गुफ्तगू हुई थी, एक बात आपने कही थी भी, तो बात तो इंशाल्लाह मुकम्मल होगी। आपने जो शेख ये साहब बात कही थी कि आपका मातुरिदिया वॉइस बहुत जोर तावील से आ नहीं रही है। कर, नहीं मैंने, मेरी आवाज आ रही है? बहुत जी जोर हाँ। से आ रही है, बहुत जोर से आ आ रही रही है है। आ रही है आ अच्छा, रही आप अपना वॉल्यूम कम कर लें, जोर से आ रही हो तो। जी ओके ओके ओके। अरे अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा शेख साहब, आप बोल पिछली रहे हैं मर्तबा मुझे भी जब थोड़ा। गुफ्तगू हुई थी, मैं हेलो नहीं नहीं, एक पहले एक हेलो। बात क्लियर कर लूं। मैं पिछली नहीं नहीं, मर्तबा जब मैं वक्त की गुफ्तगू बात हुई कर रहा थी, हूँ, जो वक्त की आपने बात कर कहा रहा था हूँ। कि मातुरिदिया अल्लाह ताला की सिफात की तावील नहीं करते, उस बात पे अभी भी कायम हैं आप, या आपसे वो गलती हो गई थी? नहीं, मातरूदिया जो है कतई तौर पर तावील नहीं करते, बिल्कुल कायल हूँ इस पर। हाँ ठीक है, क्योंकि पिछली मर्तबा आपने इसका इनकार किया था ना, तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था नहीं कि नहीं, बात आप कहाँ से कह रहे। कतई तौर पर शेख साहब कोई भी तावील नहीं करता है, अशरी मातुरिदी कोई भी नहीं करता है। कतई तावील नहीं कर, तावील करते हैं कि नहीं करते? कतई जन्नी की बात नहीं कर रहा मैं। जन्नी तौर पर करते हैं शेख साहब, वो तावील जो करते वो हैं होता ना। है अरे जन्नी भाई तौर पर तावील, ना शेख साहब। हम कतई जन्नी नहीं, हम तो कहते हैं वो जो तावील करते हैं वो गलत है, कतई जन्नी की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। हम ओके कहते ओके, हैं वो उस पर तावील बहस गलत। करते हैं ना, उस पे इंशाल्लाह बहस करते हैं। मैं एक माजरत चाहता हूँ, मैं सिर्फ मतलब आप पिछले मर्तबा मैं जो आपने दावा एक सेकंड किया एक था सेकंड कि एक सेकंड शेख मातुरिदिया साहब। तावील नहीं करते हैं, एक मिनट, पिछली नहीं मर्तबा नहीं, जो आपने मैंने दावा मैंने किया था कि जी जी। मातुरिदिया तावील नहीं करते हैं, अशायरा तावील करते हैं, आपने पिछली मर्तबा ये कहा था कि जन्नी मातुरिदिया तौर पर तावील नहीं करते हैं, कतई जन्नी की बात ही नहीं चल रही है। आपने मुतलक तावील का इनकार किया था कि मातुरिदिया तावील नहीं करते हैं, अशायरा तावील करते हैं, तो ये बात गलत थी आपकी ना। बिलफर्ज मातुरिदिया भी तावील मैंने करते ये हैं ना। कहा है कि मातरूदिया जो है कतई तौर पर तावील नहीं करते थे, मैंने ये कहा था शायद। बिलफर्ज मैंने कहा हो तो आपने जन्नी ये तौर पर कहा करते था हैं। कि मातुरिदिया तावील नहीं करते हैं, अशायरा तावील करते हैं, कतई जन्नी की तो अशायरा वहां बात ही तावील नहीं जन्नी थी। तौर पर, अशायरा जन्नी तौर पर तावील करते हैं, मैंने ये कहा था शेख साहब। अरे भाई, मातुरिदिया तावील करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, अशायरा जन्नी तौर पे तावील करते हैं, और मातुरिदिया? नहीं, वो मेरे में नहीं था। मैं इंशाल्लाह इस पर आप कह रहे हैं आपकी अशायरा रियायत जन्नी तौर पे करूँ। तावील करते हैं, तो मातुरिदिया क्या कतई तावील करते हैं? नहीं नहीं, मातरूदिया तावील के कायल नहीं है असल में, और जन्नी तौर पर कुछ उलमा ने उसकी की भी है, बाद वाले। मातुरिदिया तावील करते कि नहीं करते, ये बता दें आप मुझको साफ साफ, मैं यहाँ कह वहां रहा मत हूँ घुमाएं। जन्नी तौर पर कुछ कुछ मातरूदियों ने किए भी होंगे जन्नी तौर पर, लेकिन असल मातुरिदिया का मौक़िफ़ असल जो है मसलक क्या है? मातुरिदिया का असल मसलक तावील है कि नहीं है? नहीं, तफवीज़ुल माना है, इमाम मातूरी की किताब है अत-तौहीद, उसके सफ़ा नंबर 74 पर आप देखिए, उसमें उन्होंने तफसीलन इस पर बहस की है। जब हम मातुरिदिया कहते हैं तो उससे मुराद क्या होता है? मातुरिदी जो मसलक है, मातुरिदी मसलक में तावील है कि नहीं है, ये आप बता दे कंफर्म, फिर मैं आपको कुछ हवाले बता सकूं ताकि। जन्नी तौर पर बाज़ उलमा ने की है, मैं कह रहा हूँ शेख साहब, हाँ ठीक है, क्योंकि चलो, मतलब मातूरिदिया मातुरिदिया का तावील शायद करते हैं ना, आप ये मानते हैं कि मातुरिदिया तावील करते हैं? जन्नी तौर पर बाज़ उलमा ठीक। ने की है, मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, कतई जन्नी का मतलब क्या होता है आपके यहाँ? कतई तौर पर मतलब एक आयत है जिसका माना हम नहीं जानते, ये कतई तौर पर है कि हम इस आयत का माना नहीं जानते, इसके बहुत से माने निकल सकते हैं, तो कुछ उलमा जो है उसमें से जो अहसन माना हो उसकी तरफ रुजू कर दे कि ये माना हो सकता है, लेकिन कतई तौर पर नहीं कहते कि यही माना है। एक आयत के बहुत सारे माना निकल सकते हैं, तो जी कुछ उलमा क्या बोल रहे हैं आप? एक आयत के बहुत सारे माना हो सकते हैं, हम कुछ उलमा उसको जायज कहते हैं कि उन माना में से जो अहसन माना है अल्लाह के जो शान शान है उसकी तरफ जो है रुजू करे कि ये माना यहाँ सुभान बेहतर अल्लाह, हो सकता है। इसको तावील बोलेंगे। आयत का अगर कई माना निकल रहा है तो उसमें से एक माना बयान करना, ये तावील है या आयत का माना बयान करना है? तो यही तावील है शेख साहब। आयत का एक से, अगर जो आयत का माना है उस माना को बयान करना तावील कहते हैं इसको। जी, अरबी में इसी को आयत के तावील माना कहते हैं। बयान करने को तावील कहते हैं, या आयत का जाहिरी माने का इनकार करके उसको किसी ऐसे नहीं, मानी की तरफ ले जाना जो जाहिरी मान। आयत के माना को भी तावील कहते हैं अरबी में शेख साहब। जो तावील करते हैं अशायरा, जो तावील करते हैं मातुरिदिया, वो कौन सी तावील करते हैं? वो कहते हैं आयत का जो माना है वही बयान करते हैं। नहीं नहीं, आयत का माना मुख्तलिफ निकल सकते हैं, तो उसमें से एक माने को तरजीह देते हैं जन्नी तौर पर। सुभान अल्लाह, आपने बात की शुरुआत यहां से की थी कि आयतें माना मजहूल होती हैं, आयत का माना पता ही नहीं होता है। फिर आप कह रहे हैं कि जी आयत का माना भी होता है और उस माना को बयान करने को तावील भी कहते हैं। नहीं, आप समझो नहीं शायद, मैं कह रहा हूँ कतई तौर पर नहीं, माना नहीं आप, पता होता है। मैं जो समझाऊं, आप जो, मैं क्या, आप जो बोल रहे हैं वो मैंने मैं अरे भाई, जो आप बोल रहे हैं मैं वही बोल रहा हूं। आपने बात की शुरुआत इससे की कि आयत का माना पता नहीं होता है।
آپ نے کہا کہ آیت کا معنی پتہ نہیں ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ آیت کے بہت سارے معنی بھی ہوتے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت کا معنی پتہ نہیں ہوتا ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ان صفات کے بہت سارے معنی بھی ہوتے ہیں، پھر ان صفات کے بہت سارے معنی میں سے ایک معنی بیان کرنے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعویل ہے. ہو گئی آپ کی آپ بات. اپنی مجھے بات پہ غور کر رہے ہیں نا. میں نہیں جو میں بات بتا رہا ہوں، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. آپ نے میں بات کی آپ کو شروعاتی سمجھانا سے کی تھی کہ آیت کا معنی نہیں معلوم ہوتا ہے. آپ نے کہا آیت مجہول المعنی ہوتی ہے، اسی لیے آپ نے تفویض والی بات کہی تھی. آپ نے کہا تھا آیت مجہول المعنی ہوتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ آیت کے بہت سارے معنی بھی ہوتے ہیں. پھر جو آیت کے معنی ہوتے ہیں اسی آیت کے معنی میں سے ایک معنی بیان کرنے کو آپ کہنے کی تعویل ہے. یہ 3 باتیں آپ نے کہی ہے. چلیے آگے بولیے اور کیا بول رہے ہیں آپ. ہیلو. جی بولیے، سن رہا ہوں میں. ہاں ابھی پلیز میں ایک بنتی کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ بیچ میں نہ بولیں، مجھے 1-2 منٹ بولنے دیجیے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں 2 منٹ بولیے آپ. بسم اللہ. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قطعی طور پر ہم معنی نہیں جانتے. مثال کے طور پر آیت کوئی بھی ہو، جیسے آپ نے جو پیش کی تھی آدم علیہ السلام والی، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ید سے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کہا تسنیہ کا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کا قطعی طور پر ہمیں معنی نہیں پتا ہے، لیکن ید کے عربی میں بہت سے معنی نکلتے ہیں. ان میں سے جو احسن معنی ہو ہم اس کو ادھر راجے قرار دیتے ہیں، جو اللہ کی شان شان ہو اس معنی کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. یہ آیت کا معنی نہیں پہنتے. ہم کہہ رہے ہیں عربی میں ید کے کافی معنی نکلتے ہیں، ان معنوں میں سے ایک معنی ہم اخذ کرتے ہیں. اور ضمنی طور پر یہ نہیں کہتے ہم یہی معنی ہے، ہم کہتے ہیں یہ معنی ہو سکتا ہے اور اس کے سیاق کے حساب سے یہ معنی زیادہ بہتر ہے، لیکن ہم قطعی طور پر نہیں کہتے. یہ ہمارا مسلک ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں انشاءاللہ اور مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے ید کا عربی میں معنی آتا ہے کہ اپنے کونی سے لے کر تو آگے کے انگلی تک، یہ عربی میں ید کا معنی آتا ہے. جب ہم عربی لغت دیکھتے ہیں تو ید کا معنی آتا ہے کونی سے شروع ہوتا ہے اور وہ اپنے آگے انگلی تک رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ید کا ایک معنی ہے حقیقی. دوسرا معنی ہے قدرت، تیسرا معنی ہے نعمت، چوتھا معنی نصرت. تو یہ مختلف ید کے معنی ہے. جب ایک آیت کو لے کر ہم دیکھیں کہ ادھر معنی کیا مراد ہے، تو ادھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مراد ہمیں یہاں حقیقی طور پر نہیں پتا، یعنی قطعی طور پر نہیں پتا، لیکن سیاق و سباق دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ معنی زیادہ بہتر ہے اور یہ معنی راجع ہے. سمجھ گئے شیخ صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مثلاً آپ آپ نے بولیے. کہا کہ آپ نے 2 منٹ کا ٹائم لیا، مجھ سے بیچ میں مت بولوائیے. آپ بول لیجیے، آپ کو جو بولنا ہے. ٹھیک ہے. یدین آپ نے کہا تھا کہ تسنیہ ہے، تو میں نے آپ کو اس پر جواب یہ دیا تھا کہ یہاں نعمت اور قدرت مراد ہے. نعمت اور قدرت تسنیہ کا میں نے جواب دیا تھا، شاید آپ نے سنا نہیں تھا صحیح سے پہلے، یا رہ گیا ہوگا، بات میں بیچ میں سنا ہی نہیں دیا ہوگا. تو میں کہتا ہوں ادھر مراد تھا، ہمارے علماء جو کہتے ہیں ضمنی طور پر ادھر یہ مراد لے سکتے ہیں نعمت اور قدرت. تسنیہ آپ نے کہا تھا تو میں کہہ رہا ہوں نعمت اور قدرت. آپ نے بعد میں اسٹریم میں کہا تھا، میں گھر پہ جا کے دیکھا اس کو اسٹریم کو، تو آپ نے یہ کہا کہ میں نے معنی نہیں بتایا. میں نے معنی بتایا تھا آپ کو کہ اشاعرہ اس کا ضمنی طور پر معنی کرتے ہیں کہ نعمت اور قدرت. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں اسی ضمن میں کہ نہیں، یہ ابھی جو اس پر آیت بات ہو رہی ہے، اس پہ بات ہوگی بھائی. ابھی یہ بات تھوڑی، ابھی آپ نے بات کر دی نا، آپ نے کہا کہ میں خاموش ہوں تو میں خاموش تھا. آپ کی بات ہو گئی نہیں مکمل اس پر. آپ کی اس پر بات مکمل ہو گئی نا بھائی. 2 منٹ آپ نے ٹائم لیا تھا، میں نے دیا آپ کو ٹائم نا. آپ نے 2 منٹ ٹائم لیا تھا، میں نے 2 منٹ ٹائم دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ید کا معنی ہاتھ اور قدرت ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ ید کا مطلب ہے قدرت اور نعمت. یہی بول رہے ہیں آپ نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے. بیچ میں نہیں بولوں گا، آپ 2 منٹ بولیے، میں بیچ میں نہیں بولوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ میں بیچ میں نہیں بولوں، تو میں بیچ میں نہیں بول رہا تھا. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ نے جو کہا میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا. آپ کہہ رہے ہیں ہاتھوں کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی نعمت اور قدرت سے پیدا کیا ہے. پوچھ رہے آپ؟ ہاں ہاں ضمنی طور پر. جی بولیے. ضمنی طور پہ ہی آپ ایک معنی بتا رہے ہیں کہ ہاتھوں. اس میں حضرت آدم کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت آدم علی، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نعمت اور قدرت مراد ہے، تو اس میں حضرت آدم کی کیا فضیلت ہے؟ کیا حضرت آدم ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے؟ دوسرے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا نہیں کیا ہے؟ ہو گیا. میں چاہوں گا کہ مجھے جواب دینے کے لیے وقت دیا جائے، بیچ میں نہ بولیے. ابھی دیکھیے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے لیے دوسری آیت میں ذکر ہے
کہ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے، آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بنایا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسری آیات کو دیکھ کر یہ معنی نکلتا ہے ید کا کہ قدرت مراد ہے، کیونکہ دوسری جگہ پر آیا ہے. اب آپ نے کہا کہ خصوصیت کیا ہے، ایک سیکنڈ میں جواب دے رہا ہوں. خصوصیت کیا ہے آپ نے کہا، تو خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی خاص نعمت سے پیدا کیا ہے، ان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہے، ان کو اعلیٰ مقام دیا ہے. یہ خصوصیت ہے ان کی. ورنہ ایدینا کے الفاظ تو جو ہے بہائم کے لیے بھی قرآن میں آئے ہیں. آپ سورہ یاسین آیت نمبر 71 ذرا شیخ صاحب اسکرین پہ رکھیے. سورہ یاسین آیت نمبر 71 ذرا اسکرین پہ رکھیے. میں گزارش کروں گا آپ بول لیجیے، اسکرین میرے ہاتھ میں نہیں ہے ابھی، آپ بولیے. آیت یاد ہے اپنے بولیے نا. زید پٹیل صاحب کو نہیں، میں لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں کہ اس میں بھی ایدینا کے الفاظ آئے ہیں. سورہ یاسین آیت نمبر 71. زید پٹیل صاحب آپ اگر اسکرین پہ کر سکتے اس کو تو پلیز. جی آپ پڑھیے نا. جی پڑھیے آپ پڑھیے، ہم لوگ سن رہے ہیں نا. مجھے آیت حفظ نہیں ہے تو آپ اچھا نہیں آپ وہ پڑھیے آیت، کیا مسئلہ ہے اس میں. میں بیک چلے جاؤں گا تو اسکرین سے چھوٹ جاؤں گا شیخ صاحب، میں موبائل پر ہوں. اچھا ہاں اسی لیے نہیں پڑھ پا رہا ہوں. وہ آپ اگر اسکرین پہ رکھتے تو بہت اچھا ہوگا. اس میں میرا استدلال جو ہے، جب تک آیت آتی ہے میں استدلال کر دیتا ہوں کہ اس میں ذکر ہے بہائم کا، یعنی جو جانور ہے اس کے لیے بھی ایدینا کے الفاظ آئے، اس کے بھی جمع کا صیغہ ہے، ایدینا کے الفاظ آئے ہیں. تو کیا آپ یہ کہیں گے سے بناتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں جو جانور پیدا آپ کی آواز نہیں ہے. اپنی حقیقی ہاتھوں سے، آپ کیا مراد لیتے اس کا؟ ہیلو ہاں کیا ہے اس میں کہ عیسائیت سے آپ سوال کیا کر رہے ہیں عیسائیت کے بارے میں؟ جی عیسائیت کے بارے میں آپ سوال کیا کر رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے شیخ صاحب آپ کو؟ ہاں اب آ رہی ہے بولیے. ہاں میں یہ سوال کر رہا ہوں، آپ نے کہا یدین کے جو الفاظ ہے آپ نے کہا تسنیہ ہے، تو میں کہتا ہوں قرآن میں آدم علیہ السلام کے لیے صرف نہیں، ایدینا کے الفاظ جو ہے وہ بہائم کے لیے بھی ذکر ہے. جو سورہ یاسین آیت نمبر 71 آپ نے لگائی ہے اس میں ذکر ہے ایدینا کے الفاظ. تو ایدینا کا آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یعنی آپ یہ مراد لیتے جو آدم علیہ السلام کے لیے لیتے ہو، یہاں کیا کوئی اور مراد لیتے ہو آپ؟ نہیں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہم یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ان کو. تو یہاں کیا مراد لیتے ہیں؟ دیکھیے ہم کیوں ایک منٹ ہم کیوں ایک منٹ حضرت ابن، یہ آیت ہم لوگ کو نہیں دکھ رہی ہے، تھوڑا بڑی کروا دیں، یا آیت نمبر اور سورت کیا ہے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 71. بس ٹھیک. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے اب میں بولوں جواب دوں آپ کو؟ ہاں دیجیے. جی ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ایسا بنایا جو ان کی خاصیت ہے، اور یہ خاصیت اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات میں سے 4 چیزوں کو حاصل ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی مستدرک حاکم کی روایت ہے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں خلق اللہ 4 اشیاء بیدہ، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. العرش عرش کو، و جنات عدن جنات عدن کو، و آدم کو، والقلم اور قلم کو. یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، امام ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے مستدرک حاکم میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ خصوصیت دوسری مخلوقات میں سے صرف عرش کو حاصل ہے، جنات عدن کو حاصل ہے، اور قلم کو حاصل ہے. ہماری دلیل ہے مستدرک حاکم کی روایت. شیخ صاحب آپ یہ جو مستدرک حاکم کی روایت پڑھ رہے ہیں اس کی اگر تفصیل میں جائے تو یہ اصل میں کعب الاحبار کی اسرائیلیات میں سے ہے، جو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو بیان کیا ہے. یہ کعب الاحبار کی اصل ہے، اور وہ بھی صحیح سند سے کعب الاحبار سے ثابت ہے. تو بنی اسرائیل کے بعض چیزیں صحابہ بیان کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حدیث بھی ہے.
لیکن ایک سیکنڈ میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا یہ قرآن کے بھی اچھا خلاف یہ ہے. کعب الاحبار سے ثابت ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے، ید سے مراد نعمت ہے، یہ کس صحابی سے ثابت ہے؟ میری بات پوری ہونے دیجیے شیخ صاحب. میں پہلے بھی پچھلے ہاں اسٹریم میں بھی یہ چاہ رہا تھا، آپ میری بات پوری ہونے دیجیے، میں آپ کو بولنے کا موقع دوں گا، میں بیچ ہاں میں نہیں بولتا ہوں. ٹھیک ہے، جی میں جی یہ کہہ کہ یہ قرآن کی جو آیت میں نے پیش کی آپ نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں قرآن میں ذکر ہے ایدینا سے، جمع کا سیگا ہاں ذکر ہے اور بہائم کے لیے ذکر ہے. تو آپ سے میں نے سوال کیا، آپ نے کہا 4 چیز بنائے، آپ کے عقیدے کے مطابق 4 چیز بنائے ید سے، لیکن جی جی یہی الفاظ جب بہائم کے لیے آ رہے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے آپ کا جو معنی آپ اخذ کر رہے ہو وہ معنی غلط ہے آیت کا. ہوں میں یہ استدلال کون کر سی رہا ہوں. آیت کا معنی غلط؟ کس آیت کا معنی مخص کریں جو غلط ہے؟ آپ نے آدم علیہ السلام کا جو معنی اخذ کیا ہے اسی طرح کے الفاظ ایدینا کے الفاظ جو ہے بہائم کے لیے بھی آئے ہیں، لیکن آپ وہاں وہ معنی نہیں اخذ کر رہے جو آدم علیہ السلام کے لیے کر رہے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے دلیل کی بنیاد پر آج قرآن کی ظاہر کو کس طرح چھوڑا آپ نے؟ ایدینا کے الفاظ ہے، آپ بہائم کو جانور کو یہ مانتے ہیں اللہ نے حقیقی ہاتھوں سے بنایا، آپ کے نزدیک جو حقیقی ہاتھ کا معنی ہے؟ نہیں، ہم تو ابھی وہ دعویٰ ہی نہیں کر رہے ہیں. تو پھر شیخ صاحب وہ آیت کا معنی کیا ہے آپ کے نزدیک بتائیے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس سے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. کیونکہ ایدینا ہم کا یہ مطلب بات اس لیے اللہ اس میں ید کا جو لفظ ہے اس سے اللہ رب العالمین کا ہاتھ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ہم انکار ہی نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. جب ید کا لفظ آ گیا تو ید سے مراد اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہی ہوگا. بہائم ہم سے ہاتھ کا اللہ انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، وہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہے. اس خصوصیت میں جانور شریک نہیں ہے. ہاں شیخ صاحب میں آپ کا استدلال پر بات کر رہا تھا. آپ نے یدئی کے الفاظ سے یعنی تسنیہ سے یہ استدلال کیا تھا یا قدرت مراد نہیں ہو سکتی. میں آپ کے استدلال کو توڑنے کے لیے میں نے آیت پیش کی ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 جس میں جمع کا صیغہ ایدینا ہے. آپ نے کہا ہے ہاتھ مراد، کیسے مراد؟ آپ یا ہاتھ مراد لے ہی نہیں رہے نا، آپ تو قدرت میں مراد لے رہے ہیں. آپ نے خود کہا نہیں، قدرت اور میں نے اس لیے کہا نا کہ ید سے مراد ہاتھ ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہاں ہاتھ ہے، لیکن اللہ جانور تعالیٰ کا میں نے کیا کہا، ید سے مراد وہاں پر بھی ہاتھ ہے. ید کو ہم وہاں اس کے اصلی معنوں میں مراد لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے بنائے. پر حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے ویسا ہاتھ سے بنانا مراد نہیں ہے. یعنی آپ کے نزدیک الگ الگ ہاتھ ہے سب جگہ؟ کیا ہے مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر ایدی کا لفظ جمع آیا ہے، وہاں پر ایدی کا لفظ تسنیہ آیا ہے. دو الگ الگ آیتوں میں یہاں پہ ایدی کا تسنیہ لفظ آیا ہے، جہاں ایدی کا لفظ جمع آیا ہے. دونوں میں آپ کیسے ایک جیسا استدلال کر رہے ہیں؟ نہیں تو تسنیہ جمع کے لیے نہیں آتا ہے؟ آتا ہے جمع یہ کے کیا؟ لیے، لیکن وہاں پر تسنیہ کا لفظ آنا اس بات کی دلالت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی وہ ویسی نہیں ہے جیسے یہ جانوروں کی تخلیق ہوئی ہے. کیونکہ حضرت نہیں آدم کے لیے جہاں پر استعمال کیا وہاں تسنیہ استعمال کیا، جہاں جانوروں کو استعمال کیا وہاں جمع استعمال کیا. اس کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کچھ ہی خصوصی اس طرح سے کی تھی جیسے جانوروں کی نہیں کی ہے. اچھا لیکن وہ تو نعمت ہو گئی نا، وہ تو خصوصیت نعمت ہو گئی نا. تو آپ میرا والا معنی کر رہے ہیں شیخ صاحب. نعمت آپ نے کون کہہ رہے کہ نعمت ہو گئی؟ میں نے ابھی آپ کو 4 بار میں نے کہا کہ ید سے ہم اس کا حقیقی معنی مراد لیتے ہیں. چلے ایک سیکنڈ مجھے ہاں میں ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ نے کہا کہ یہاں تسنیہ ہے اور وہاں جمع ہے، ٹھیک ہے. ہاں آپ خود مانتے ہیں تسنیہ اور جمع جو ہے، تسنیہ جو جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں آپ کو خود کو معلوم ہے، اس چیز کا علم ہے، اسی لیے تراوی میں آپ ترویہ کی بحث میں یہ کہتے ہیں تسنیہ جو ہے جمع ہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ یعنی عربی جاننے والا جانتا ہے. شیخ کفایت اللہ کی ویڈیو بھی موجود ہے جس میں انہوں نے تراوی کے جواب پر یہی بات کی ہے، تسنیہ جو ہے جمع کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہاں قرآن میں سورہ تحریم میں بھی قلوبکما ہے، اس طرح سے بہت ساری مثال ہے عربی میں. تو تسنیہ ہاں جمع کے لیے بھی آتا ہے. آپ نے کس طرح جو ہے دوسری آیت کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے ایک معنی لے لیا. دوسری بات آپ سے میں کہہ رہا ہوں بہائم جو یا دنیا میں پیدا ہو رہی ہے ہمارے سامنے آنکھوں کے، اپنے حقیقی ہاتھوں سے بنا رہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پہ ید کو لفظ جو آیا ہے وہ اس کے حقیقی معنی میں آیا. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بنایا ہے جیسے جانوروں کو بنایا؟ یہی بات آپ پوچھ رہے ہیں نا؟ یہی سوال ہے آپ کا نا؟ دونوں آیتوں کو سامنے. ہاں دینا پہ میرا آپ کا یہ جو استدلال تھا غلط ہے، کیونکہ دوسری جگہ ہاں قرآن میں جو واقعہ ہے وہاں آپ یہ مانا، آپ یہ بولیے کہ جو یعنی بہائم ادھر پیدا ہو رہے اس کو اللہ اپنے حقیقی ہاتھ سے بنا رہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے؟
اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے جیسے حضرت آدم کو بنایا ویسے بہائم کو نہیں بنا رہا اللہ تعالیٰ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ حقیقی ہاتھوں سے بناتا ہے بہائم کو، آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت آدم کو اپنے حقیقی ہاتھوں سے بنایا ہے ویسے اللہ رب العالمین جانور کو اپنے حقیقی ہاتھوں سے نہیں بناتا ہے، نہیں بناتا ہے، جیسے بناتا ہے۔ حضرت آدم کو بنایا ویسا نہیں بناتا ہے، کیونکہ وہاں جہاں حضرت آدم کے لیے لفظ آیا ہے وہاں پہ تثنیہ آیا ہے، یہاں پہ جمع لفظ آیا ہے۔ میں نے آپ کے تثنیہ اور جمع کا جواب دے دیا شیخ صاحب، شاید آپ سمجھے نہیں۔ قرآن تثنیہ مجید اور میں اگر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تثنیہ استعمال کیا اور ایک جگہ پر جمع استعمال کیا تو ایک جگہ پہ تثنیہ استعمال کرنا، ایک جگہ جمع استعمال کرنا عین وہی معنی ہوگا؟ نہیں، آپ نے کہا کہ تثنیہ آیا ہے جمع آیا ہے تو آپ نے الگ الگ معنی لیا، ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ الگ سے معنی لیا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے ایک کہ منٹ میں آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آپ اصل میں زید بھائی میں ایسا چاہتا ہوں نا کہ آپ یہ دونوں آیتیں سامنے ان کے رکھیں، وہ حضرت آدم والی آیت لائیں اور یہ آیت، ابھی آپ کو آپ کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ دونوں آیتوں کی تعبیر بہت الگ الگ ہے، میں وہ دونوں آیتیں سامنے آ جائیں تو بات ان کو واضح سمجھ میں آئے گی۔ زید بھائی وہ دونوں آیتیں، اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں آیتیں اسکرین پر آ جائیں؟ 1 منٹ لگے گی، ابھی جیسے ایک کو میموری سے پڑھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر عمیلت ایدینا ہے، ہاں ایک یہاں پر نہیں، میں اصل میں دونوں آیتیں سامنے رکھ لینا تو بات واضح ہو جائے گی۔ عمیلت ایدینا ہے، وہاں پہ کیا آیت ہے؟ لما خلق تو بے یدیا، امیلا کے ساتھ با آیا ہے، وہاں امیلا کے ساتھ با آیا ہے، یہاں امیلا کے ساتھ صرف ایدینا آیا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ید کا لفظ آپ جو خلط بحث کر رہے ہیں نا دونوں آیتوں کو ایک ساتھ لا کر کے، آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت آدم کو بھی اللہ نے ویسے پیدا کیا جیسے جانوروں کو پیدا کیا، ان دونوں میں فرق ہے۔ امیلا جو وہاں پر آیا ہے وہ با کے ساتھ آیا ہے، یا وہ آیت لائیے نا زید بھائی، تب بات واضح ہوگی۔ ماں منا کان تسجدا لما خلق تو بے یدی آیا ہے، خلق تو کے بعد با آیا ہے، تادیہ آیا ہے۔ امیلا بے یدی، امیلا بھی ایدینا اور امیلا ایدینا، آپ کو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں دکھ رہا ہے؟ شیخ صاحب نہیں، میں بتاتا ہوں نا آپ کو، مجھے بولنے کا موقع تو دیجیے، میں بتاؤں آپ کو۔ دیکھیں آپ نے کہا تھا، آپ مجھے بتائیں، نہیں آپ کا بھی عقیدہ واضح کر دیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے اللہ نے پیدا کیا تمام مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ وہی پیدا کر رہا ہے؟ اس میں خلقتو بیدیہ جو اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، جب ابلیس سے پوچھا اس میں خلقتو بیدیہ جو فرمایا اس میں حضرت آدم کی کوئی خصوصیت نہیں تھی؟ آپ کا سوال ہو گیا ہو تو میں بولوں گا، آپ بیچ میں نہ بولے پلیز، ریکویسٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے شیخ صاحب شاید آپ میرا استدلال نہیں سمجھ پائے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو قرآن مجید کی محکم آیت پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے، جس کو اللہ نے جو ہے تراب سے بنایا، ثم قال کن فیکون۔ یہاں اللہ نے اپنی قدرت واضح طور پر ذکر کیا ہے، تو وہاں جو ید کے الفاظ آئے ہیں یدئی کا، تو وہاں ایک تو معنی ہے قدرت، یہ قرآن کی اس سیاق سے ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نعمت ہے، اور یہ نعمت خاص ہے۔ میں نے پہلے آپ کو جواب دیا تھا آپ کے سوال کا، آپ نے شاید سنا نہیں۔ یہ نعمت خاص آدم علیہ السلام کے لیے ہے، دوسرے لوگوں کو بھی نعمت سے بنایا ہے، دوسری مخلوقات کو بھی بنایا ہے، بہائم کو بھی نعمت سے بنایا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے لیے جو نعمت ہے وہ سب سے عظیم ہے۔ ان کو خلیفۃ اللہ فی الارض اللہ نے بنایا، ان کو جو ہے پہلا نبی بنایا، ان کو جو ہے اللہ نے کہا ملائکہ کو سجدہ کرو۔ تو اس میں خلق تو بیدیہ میں فضیلت کیا رہے گی میرے بھائی؟ آپ سے میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ اس میں حضرت آدم کی فضیلت، اگر آپ اس کو قدرت ہی بول رہے ہیں تو قدرت سے تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو بنایا ہے، پھر تو ابلیس یہ بول سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے اگر آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہاں پر اگر آپ ید سے مراد قدرت لیتے کہ ید سے مراد قدرت ہے، دیکھیے آپ کا جو آپ نے جو سورۃ وہ بھائی وہ آیت لے آئیے نا زید بھائی، جو اس پہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس میں نہ بولیے، میں نے نہیں کہا کہ آپ بولیے، میرا ٹائم ہوا نہیں، میرا بات ہی نہیں ہوئی تھی پوری۔ ارے بھائی جب آپ سوال کرو گے تو جواب دوں گا نا، میں آپ سوال کرو گے تو میں جواب دوں گا نا، یہ کون سی بات ہے؟ میں تو خاموش تھا آپ جب بول رہے تھے، جب آپ کا سوال مکمل ہو گیا تبھی میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام والی آیت پیش کی اور آپ نے انعام والی آیت پیش کی۔ انعام والی آیت اور حضرت آدم والی آیت، یہ دونوں آیتیں میں اپنا، آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب میں دے لوں۔ یہ دونوں آیتوں میں پہلا فرق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق جو آیت ہے اس میں تثنیہ آیا ہے ید کا لفظ، دوسرا انعام سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ جمع آیا ہے، پہلا فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ اس میں خلقتو با کے ذریعے سے آیا ہے، خلقتو بیدیہ جو زیادہ وضاحت کر رہی ہے اس بات کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا، جبکہ یہاں پر
خلقہ کے ساتھ با نہیں آیا ہے، تعدیہ نہیں ہوا ہے، با بطور صلہ نہیں آیا ہے. دو بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ ابلیس کو اللہ رب العالمین ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. اس کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. دو قدرت نہیں ہو سکتا کہ دو قدرت سے بنایا تھا. ید کا ترجمہ اگر آپ قدرت کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دو قدرت سے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. اس میں اور زیادہ صراحت اس بات کی موجود ہے کہ یہاں پہ ید کا مطلب ہاتھ ہے، ید کا مطلب قدرت یا نعمت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تیسری چیز یہ ہے جو ہم اپنے لیے بطور دلیل پیش کر رہے ہیں. آپ میری بات سن لیں پوری. تیسری چیز جو ہم بطور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ید کا لفظ ہاتھ کے معنی میں آیا ہے کہ یہاں ابلیس پر اللہ رب العالمین نے توبیخ کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کہی کہ آدم کے اندر ایک ایسی خاص بات تھی جو دوسری مخلوقات میں نہیں تھی، جو خصوصیت تھی آدم علیہ السلام کی جو دوسری مخلوقات میں نہیں تھی. اور وہ خصوصیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. تو تین چیزیں میں آپ کو فرق بتا چکا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ فرق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. پہلا، ایدی کا لفظ جمع آیا ہے انعام والی آیت سے متعلق. بھائی آپ بیچ میں بول رہے ہیں، آپ کو میں نے وقت دیا نا، ابھی مجھے جواب دینے دیجیے، آپ نے سوال کر لیا تھا. پہلا تو ایدی کا لفظ جمع آیا ہے، اور حضرت جہاں انعام والی آیت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق جو آیت ہے وہاں پہ ایدی کا لفظ جمع نہیں آیا ہے بلکہ تثنیہ آیا ہے، جو صراحت کر رہا ہے اس بات کی کہ دو ہاتھوں سے بنایا تھا. دوسرا جواب ہمارا یہ ہے کہ خلقہ کے بعد با نہیں آیا ہے صلہ کے طور پہ انعام والی آیت سے متعلق جو سورہ یاسین کی آیت ہے، جبکہ سورۃ الصاد کی جو آیت ہے اس میں خلقہ کے بعد با کا لفظ آیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں جانوروں کی کوئی خصوصی فضیلت بیان نہیں ہو رہی ہے کہ جانوروں کے اندر کوئی خاص بات ایسی پائی جاتی ہے جو اور کسی کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنا دیا اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے نہیں بناتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے جو ہے وہ ہاتھ سے بناتا ہے، جانور بھی اس میں شامل ہے. لیکن یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق کہ دو ہاتھوں سے بنایا، یہ ان کی خصوصیت ہے، ایک ایسی خصوصیت جس میں کوئی اور ان کے ساتھ شریک نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تم نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا. اگر یہاں پہ کوئی خصوصیت نہیں ہوتی، قدرت ہی مراد ہوتی، تو ابلیس بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے بھی تو مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو یہاں پہ دو ہاتھوں کا لفظ آیا ہے. یہ تین فرق ہے ان دو آیتوں کے درمیان جن کو آپ ایک دوسرے کے سامنے پیش کر کے شبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ تو آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ سوال کا جواب ہو گیا. آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ نے کہا ید سے مراد قدرت ہے، نعمت ہے. اس کی دلیل دینا، اس کی دلیل دے. صحابہ میں سے کس نے کہا کہ ید سے مراد قدرت ہے اور نعمت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ابھی آپ نے 5 منٹ بولا ہے، مجھے بھی ٹائم دیجیے، آپ بیچ میں نہ بولیے گا بالکل بھی. اور میں سوال کروں بولیے، لیکن میرے سوال کا جواب دیجیے. آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا. اب میں نے آپ سے سوال کیا کہ صحابہ میں سے کس نے یہ کہا ہے کہ ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے، اس کا جواب دیجیے. سر میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی اسٹریم کو تھوڑی سیٹنگز چینج کرے. ایک سیکنڈ سنیے میری بات. آپ کی ایک سوال پوچھیں، آپ کو سوال کا جواب دیجیے. بھائی آپ نے ایک سوال پوچھا، میں نے جواب دیا. اب میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے. آپ نے دعویٰ کیا کہ ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے، آپ دلیل دیں اس کی. صحابہ میں سے کس نے کہا ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے؟ یعنی آپ مجھے بولنے ہی دیں گے، مجھے آپ کا جواب نہیں دینے دیں گے؟ یہ کیا بات ہوگی؟ جواب دیجیے. جواب میں پہلے بنتی کرنا چاہوں گا. دیکھیے سب سے پہلی بات، آپ کی اسٹریم میں یہ سیٹنگ جو ہے، جب آپ بولتے ہیں تو میری آواز سنائی نہیں دیتی ہے. یہ بہت غلط ہے. آپ مجھے بیچ میں سے کاٹ دیتے ہیں، میں ختم نہیں ہوئی تھی. میں نے سوال جو کیا تھا آپ اپنے وقت میں جواب دیجیے. آپ کو اپنے 5 بھائی 2 بار دہرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آدم السلام کی خصوصیت یہ تھی. شیخ سرفراز کا سوال کیا تھا؟ اس تعلق سے تھا، اس آیت کے تعلق سے تھا. تو آپ کیا کریں؟ آپ ابھی اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، عجیب بات ہے. آپ سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا نا. آپ ایک شبہ پیش کر رہے تھے، میں نے جواب دے دیا، جواب ختم. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیجئے. بات ختم ہے اس میں. نہیں بات ختم نہیں، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلی بات، آپ نے کہا با آیا ہے، تو آپ فرق تو بتائیں با آنے سے کیا فرق پڑا. آپ نے تو یہ بتایا نہیں ابھی تک. بھائی با آیا ہے تو فرق کیا گر رہا ہے وہ تو بتائیں. معنی میں آپ نے معنی میں فرق تو بتایا ہی نہیں ابھی تک. با آنے سے کیا فرق گرا آپ کے؟ پہلی بات یہ. دوسری بات، میں نے آپ کو استدلال کیا تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے. خلق اللہ من تراب قال له کن فیکون. اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یا قدرت کا واضح طور پر ذکر ہے. تیسری بات، آپ نے سوال کیا کہ نعمت یدین سے مراد فضیلت ہے آدم علیہ السلام کی، اسی لیے تو ابلیس سے سوال ہے. تو میں آپ کو یہی پہلے جواب دے چکا ہوں. آپ شاید سنتے نہیں ہے یا آپ کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے اس کو. میں آپ کو یہ جواب دے چکا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو خصوصیت یہ ہے کہ ان کو ابو الانبیاء بنا، ان کو
खलीफतुल्लाह फिल अर्ज बनाया, उनको जो है पहला नबी बनाया। ये इधर नियामत से ये फजीलत है, दूसरे लोगों को जो नियामत है वो ये नियामत नहीं है, इसलिए खुसूसियत है। मीनिंग में खुसूसियत का कोई इनकार नहीं है मेरे भाई, सुनिए एक मिनट, नहीं इसकी दलील दीजिए ना, आप जो बोल रहे हैं उसकी दलील दीजिए। ये तो आप बोल रहे हैं, इसकी दलील क्या है? ऐसे ये तो आप दावा कर रहे हैं ना कि ये खुसूसियत है, ये यद से ये खुसूसियत इसलिए यदैया कहा, इसकी दलील क्या है? ये तो आपका अक्ल है आपकी बोल रही है, दलील क्या है इसकी? ये बात अल्लाह के नबी ने कही है। ये आप बीच में वापिस बोल दीजिए। शेख साहब एक काम करिए, आप ही बोलते रहिए ना, मुझे क्यों ऐड किया फिर? अब आपने सवाल किया भाई, आपने सवाल किया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप एक दावा कर रहे हैं। क्या अल्लाह के नबी ने कहा कि यद से मुराद नेमत और कुदरत है और ये खुसूसियत 30 वजह से हजरत आदम को बेयदैया कहा गया है? ये बात अल्लाह के नबी ने कही है। आप सबर रखिए, मैंने आपके सवाल नहीं किया, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप सबर रखिए। ठीक, आप मेरे वक्त में ना बोलिए, मैं जब बोलूंगा मेरा हो गया, आप बोलिए फिर कितना बोलना है, ठीक है? मेरे वक्त में ना बोलिए प्लीज, क्योंकि मैं आप जब बोलते हैं मेरी आवाज नहीं आती है बिल्कुल, आपकी स्ट्रीम की ये सेटिंग है। तो मैं जब नहीं आती आपकी आवाज, जो आपको गलतफहमी की नहीं आती है। मैं आप जब बोलेंगे जब मेरी आवाज नहीं आती है, मैं ये कह रहा हूँ। आती है, आप बेफिक्र रहिए, आप बोलिए। ये आप स्ट्रीम जाके देखिए, नहीं आती है दूसरे की आवाज जब आप बोलते हो तो। पहली बात ये देखे, मैंने आपको 3 जवाब दिए। सुनिए, सबसे पहली बात, आदम अलैहिस्सलाम के लिए मैं, आप कह रहे दलील क्या है, मैं कह रहा हूँ कुरान की आयत, मैं आपको कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ, उसका आप जवाब ही नहीं दे रहे। इन्ना मसला ईसा कमसली आदम खलक़ल्लाहु तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकुन। या कुदरत की वाज़ेह तौर पर करे, वाज़ेह तौर पर आपने सवाल किया कि नियामत से मुराद क्या है, तो मैंने उसका जवाब दिया। मैंने आपसे सवाल नहीं किया अभी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। नियामत क्या मुराद है इधर यदे से? एक तो कुदरत है, कुरान से साबित है। दूसरी नियामत, वो जो है कुरान में इससे साबित है। उसके इब्लीस को जब सजदा करने से पहले जो है फरिश्तों से, जब अल्लाह ने फरिश्तों पर जब वही नाजिल की कि मैं इंसान बना रहा हूँ, खलीफतुल्लाह फिल अर्ज बना रहा हूँ, तो उसमें फजीलत है, आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत जिक्र है। और उस वक्त इब्लीस भी मौजूद था। इब्लीस को भी पता है, फरिश्तों ने सवाल किए थे क्या जो अल्लाह ने वही नाजिल की थी उसके बाद, और जो है फिर सारे अस्मा के नाम सिखाए गए। ये फजीलत बिल्कुल वाज़ेह है कुरान से ही, कुरान से फजीलत वाज़ेह है कि आदम अलैहिस्सलाम की क्या फजीलत है, क्या खुसूसियत है। इसीलिए सवाल किया भी यदि क्या मुराद है कुदरत और नियामत। तो ये मैं आपको कुरान से ही पेश कर रहा हूँ, मैं आपके जेब से नहीं पेश कर रहा हूँ। दूसरी बात, आपने अपनी बात को, आपकी बात हो गई है, अब सब्र करो, अभी जवाब भी सुनो ना आप इंशाल्लाह, थोड़ा भी थोड़ी देर बीच में नहीं बोलेंगे। अपने 5 मिनट आप जब ये कह रहे हैं, आप जब ये कह रहे हैं भाई, जवाब सुन लो ना बिला वजह। आप ये कह रहे हो, आप ऐसा जाहिर कर रहे हो जैसे हम कुदरत का इनकार कर रहे हैं। हम इसका इनकार नहीं कर रहे कि अल्लाह ताला ने कुदरत से पैदा किया है। आप कुदरत की दलील दे रहे हो। क्या हमने ये कहा कि अल्लाह ताला ने कुदरत से नहीं पैदा किया है? हम तो मानते हैं अल्लाह ताला ने कुदरत से पैदा किया है, लेकिन यद से मुराद कुदरत है, इसकी क्या दलील है? हम तो मान रहे कुदरत से पैदा किया भाई, पर आप कह रहे हैं कि यद से मुराद कुदरत है, इसकी क्या दलील है? आप दलील दीजिए, आप अब इस बात की दलील दीजिए। हम लोग कुदरत का अरबी वर्ड करते हैं, लेकिन यद का मतलब कुदरत है। मैं दलील ले रहा हूं आपको, यद का मतलब कुदरत है। मैंने आपको दलील के तौर पर सूरह अनआम की आयत, सूरह यासीन की आयत नंबर 71 दी है शेख साहब, जिसमें देखिए यहाँ पे अल्लाह के लिए, लेकिन वहां कुदरत मुराद है। आपकी जमात नहीं, वहां भी यद से मुराद हाथ है, वहां भी यद से मुराद हाथ है। हम हाथ का इनकार नहीं कर रहे, हम हाथ का इनकार ही नहीं कर रहे। वहां भी यद से मुराद हाथ है, वहां पर भी ऐदी का लफ्ज यद से मुराद हाथ है। पर यहाँ पर हाँ, यद का मतलब हाथ होता है, यद का मतलब हाथ होता है। अगर यद का मतलब हाथ, क्या अल्लाह के रसूल ने कहा कि कुरान मजीद में जहां पर ये यद लफ्ज आया है वहां पर हाथ नहीं मुराद देना है? नहीं, आपकी जमात में से किसने दावा किया है आइदीना के अल्फाज से? अच्छा, मैं अगर कहूँ कुरान मजीद, मेरी जमात का यद का मतलब हाथ होता है। अरबी में यद का मतलब हाथ होता है। अल्लाह ताला ने कहा अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु अयदियहुमा, क्या मुराद है इससे? आती शेख साहब, फिर अरबी में यद के बहुत मानी है। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु अयदियहुमा, आयत सुन रहे हैं ना? अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु अयदियहुमा, यहाँ पे यद से क्या मुराद है? यहाँ पे यद का मतलब क्या है? कुरान में है, कुरान के लिए अल्फाज आए हैं अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु अयदियहुमा, तो यहाँ पे से क्या मुराद है? उनका हाथ काट दो, उसका क्या मतलब है? या क्या मुराद है यहाँ पे? यद से क्या मतलब है? उनकी कुदरत खत्म कर दो। मैं पहले भी कह रहा हूँ, आप जब बोलते मेरी आवाज नहीं आती है, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। आपको, आपके ऊपर अभी 2 सवाल शेख के पेंडिंग है। पहला सवाल ये पेंडिंग है कि आप दलील दीजिए कि यद का मतलब कुदरत होता है। दूसरी दलील अभी ये कहा कि चोर मर्द हो या औरत हो, हाथ काट नहीं हो क्या रहा है ये शायद भाई, ये कंफ्यूजन क्या पैदा कर रहे हैं? ये कंफ्यूजन ये पैदा कर रहे हैं कि गोया कि हम अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत आदम को पैदा किया, हम इसका इनकार कर रहे हैं।
بھائی میں ایک بار نہیں 4 بار کہتا ہوں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے اور الفاظ میں بول دوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا. یہ زیر بحث ہے نہیں یہ موضوع کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا. لہٰذا وہ جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے، وہ یہاں پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں. ہم خود بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی طرح قدرت سے پیدا کیا ہے. پر یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہاں ید سے مراد قدرت ہے. یہ عجیب سی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ید سے دو لفظ آیا ہے، ایک ید سے مراد قدرت ہے، ایک ید سے مراد نعمت ہے. آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک ید سے مراد قدرت ہے، ایک ید سے مراد نعمت ہے. اس کا ثبوت پیش کرے کہ یہاں پر ید جو ہے وہ ہاتھ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ید قدرت اور نعمت کے معنی میں. اس کا ثبوت پیش کریں. ابھی میں گزارش کروں کی گا بات نہیں کریں، جو سوال آپ سے کیا جا رہا ہے وہ بات کریں. آپ میری بات ہونے دیجیے، آپ بیچ میں نہ بولے پلیز، اللہ کے واسطے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شیخ صاحب یہ مغالطہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ید عربی میں جو آتا ہے وہ ہاتھ کے لیے ہی آتا ہے. یہ شیخ صاحب مغالطہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. عربی میں ید جو ہے بہت معنی کے لیے آتا ہے. پہلا معنی ید کا یہ ہے. پھر آپ یہاں جا رہے ہیں، یہاں پر ید سے پھر دیکھیے آپ سے جو سوال کیا گیا ہے وہ آپ جواب دیں. آپ نے دعویٰ کیا کہ یہاں پہ ید دو لفظ، ید کا مطلب ہوتا ہے 2 ہاتھ. تو 2 ہاتھ میں سے آپ نے کیا دعویٰ کیا؟ ایک ہاتھ سے مراد قدرت ہے، ایک ہاتھ سے مراد نعمت ہے. آپ نے یہ دعویٰ کیا، اس کی دلیل دیجیے. یہاں وہاں کی بات مت کیجیے، اس کی دلیل دیجیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی میں جب بولوں تو آپ بیچ میں بول کے مجھے ٹوکتے رہیں گے، یعنی میری بات بھی نہیں ہونے دیں گے. آپ کو میں کوئی بھی بات نہیں کرنے دوں گا نا. جو سوال کیا جائے گا اس کا جواب دیجیے نا. آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا. اب میں سوال کر رہا ہوں، جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے نا. یہ کیا بات ہوگی؟ یعنی آپ کی اسٹریم ہے تو آپ میری وائس کو بھی میوٹ کریں گے، مجھے بولنے بھی نہیں دیں گے، یہ کیا بات ہوگی شیخ صاحب؟ بھائی کون نہیں بولنے دے رہا ہے آپ کو؟ آپ کو یہاں وہاں کی بات نہیں کرنے دیں گے. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا، ہم نے جو سوال کیا اس کا جواب دیجیے. ڈیسائیڈ مت کریے، میں بات پوری ہونے دیجیے. نہیں یہاں وہاں کی بات نہیں ہے شیخ صاحب، میری بات پوری ہونے دیجیے. آپ کو لیکچر اور انداز بیان سے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو صرف دلیل پیش کرنی ہے. یہاں پر تو دلیل ہے تو پیش کر دیجیے نا. آپ کو کلیئر کٹ سوال پوچھا گیا ہے، آپ دلیل دے دیجیے انشاءاللہ. میں جب بولتا ہوں آپ لوگ کیوں بولتے ہو، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. بھائی آپ اتنا ٹینشن کیوں لے رہے ہو، اتنا کیوں کر رہے ہو؟ اتنا جتنی بار آپ نے یہ بولے اس کی جگہ پہ بات بول دیتے تو اور اچھا ہو جاتا تھا. جب آپ یہ بات بول سکتے ہو تو دلیل بھی دے سکتے ہو. اپنی دلیل پیش کرو نا بھائی. میں دلیل دینے کے لیے ہی بات شروع کرتا ہوں تو آپ بیچ میں آ جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر کہ آپ کو بہت اچھا موقع ملا ہے. چلیے آپ کی دلیل ہم سننا چاہتے ہیں. عربی لفظ میں ید میں شیخ صاحب نے کہا کہ ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے. میں شیخ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں ید کا معنی صرف ہاتھ نہیں ہوتا. عربی لغات میں ید کا معنی ہوتا ہے قدرت، ید کا معنی ہوتا ہے نعمت، ید کا معنی ہوتا ہے نصرت، ید کا معنی ہوتا ہے کونی سے لے کے تو انگلی تک کا ہاتھ، جو آپ نہیں مانتے اللہ کے لیے. آپ کا معنی لغت میں ہے ہی نہیں، جو آپ لوگ معنی مانتے ہیں لغت میں ہے ہی نہیں. دوسری بات، یہ آیت میں آپ 2 منٹ بعد آؤ، ایک کا جواب دے دیتے نا. جی یعنی کہ آپ نے ڈکشنری سے دلیل لے آئے، ڈکشنری سے دلیل لائے ہو جو آپ کو لگ رہا ہے. ابھی شیخ بتائیے ڈکشنری والیوں کی دلیل کا جائزہ دیجیے. نہیں میری بات ہونے دیجیے پوری. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا ایک بات ہوگی، دوسری بات نا، تو دوسری بات 2 منٹ بعد دیجیے. ابھی ایک بات کا جواب دیجیے. جی آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اس آیت میں یہ بول رہی ہے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو بول لینے دیجیے. نہیں تو بعد میں یہ بولیں گے مجھ کو بولنے نہیں دیجیے. آپ بول لیجیے، آپ کے پاس 5 منٹ ہے، آپ بولیے کیا بولنا چاہیے. دوسری بات بھی بولتے ہیں. دیکھیں دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ اس آیت میں قدرت معنی مراد ہے، یہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں سب سے پہلے اپنا موقف سنایا تھا آپ کو، آپ نے شاید سمجھا نہیں. میں کہہ رہا ہوں قطعی طور پر ہم ماتریدیہ قطعی طور پر معنی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں، ہم ادھر معنی ضمنی طور پر کرتے ہیں، قرآن کے سیاق کو دیکھ کر اور دوسری آیت کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں یہ معنی زیادہ بہتر ہے. یہ میرا مسلک میں نے آپ کو پہلے ہی سنایا تھا، شاید آپ سمجھ نہیں پائے یا آپ جو سمجھنا نہیں چاہتے. شیخ صاحب یہ بہت ہی ناانصافی والی بات ہے. یعنی میں ایک میرا مسلک بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کے قطعی طور پر ہم نہیں جانتے، ہم دوسری آیت سے معنی اخذ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، یہ زیادہ بہتر معنی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم وہی سے یہ معنی بیان کریں. ہم یہ کہہ رہے عربی لغات اور سیاق کو اور دوسری آیات کو دیکھ کر ہم استنباط کرتے ہیں اس آیت کا کیا معنی ہو سکتا ہے زیادہ بہتر. جو آپ لوگ معنی کرتے ہیں وہ معنی تو ڈکشنری میں نہیں ہے، کدھر بھی نہیں ہے. وہ معنی آپ لوگ کا معنی کدھر بھی نہیں ہے. پھر میں نے سورہ انعام کی جو آیت پیش کی تھی، آپ کا معنی ڈکشنری میں نہیں ہے. جو ہم لوگ معنی بتاتے ہیں وہ معنی ڈکشنری میں نہیں ہے. ڈکشنری کونی سے لے کر انگلی تک. عبداللہ بھائی آپ سے ایک سوال. نہیں آپ ہاتھ کی کیفیت نہیں بیان کرتے. ہاتھ کی کیفیت ہم کچھ بھی بیان نہیں کرتے. ہاتھ یہاں تک ہم کچھ نہیں بیان کرتے. آپ کو ہمارا موقف نہیں معلوم ہے. اب آپ سنیے پہلی بات.
آپ نے جو کہا نا آپ لوگ ہاتھ یہاں سے وہاں تک نہیں مانتے ہو, ہم ہاتھ کی کیفیت بیان ہی نہیں کرتے. آپ 50 بار یہ بات سن چکے ہوں گے. اور دوسری بات یہ عبداللہ بھائی کہ اگر ہاتھ کی ید کا مین میننگ ہاتھ ہے, آپ اس کا انکار کریں گے؟ ید کا مین میننگ ہاتھ ہے, اگر مین میننگ چھوڑ کر کوئی اور معنی لینی ہوتی تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بتایا ہوتے پہلے؟ صحابہ کرام کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ سلف کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ سوال ہے کہ نہیں؟ آپ بولو. اگر کوئی مین معنی ید کا مین معنی قدرت ہے تو فقط و ایدیہما میں آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ زید بھائی میں نے آپ کو ایک امیج شیئر کی ہے, اس کو ذرا سا لگائیں. نا ان کی بات ہو گئی, ان کو ذرا سا لگائیں. جو حقیقی ہے وہ آپ مانتے ہی نہیں اللہ کے لیے. ید کا معنی جو لغت میں ہے وہ اللہ کے لیے آپ مانتے ہی نہیں. ید کا معنی کیا ہے آپ کو نہیں پتا, آپ کو معنی ہی نہیں پتا ید کا کیا ہے آج تک. ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے. دلائل آپ کی وہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی آپ کو ید کا معنی پتا ہے نا. ہم نے تو اپنے حساب سے ہم نے ید کا معنی ہاتھ کیا, ہم نے ترجمہ کیا یا ابلیس و مامنا کا انتس جدا لما خلق تو بیدیہ. اے ابلیس تجھ کو کس نے منع کیا, روکا کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. میں نے تو یہ ترجمہ کیا. ایک منٹ زید بھائی آپ ترجمہ کریں, اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے آپ کے حساب سے؟ ان کو کرنے بول رہے ہیں زید بھائی اس کو ابھی امیج ہٹا دیجیے. زید بھائی امیج ہٹا دیجیے. ہاں ابھی پہلے ان سے ترجمہ کرا لیں ہم کہ یہ ترجمہ کیا کرتے ہیں. آپ کے ترجمے سے کیا لینا دینا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جو عربی میں ید کا مطلب آپ معنی بتا رہے ہیں نا بھائی, میں نے ترجمہ کر دیا, آپ اپنے معنی کے حساب سے آپ جو معنی ید کا بتا رہے ہیں اس کے حساب سے ترجمہ کریں. آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے, آپ کو اتنی بات نہیں سمجھ آتی. جو آپ ید کو کہتے ہیں عربی میں ید کا معنی جو معروف ہے وہ تو آپ مانتے بھائی ہو. سوال دیکھیے, یہی مسئلہ ہے. میں آپ سے کیا سوال کر رہا ہوں, میں نے ہمارے ہاں ید کا مطلب ہاتھ ہے, اس کے حساب سے ہم نے ترجمہ کر دیا. آپ کیا ید سے جو بھی مراد ہے اس کے حساب سے اس آیت کا ترجمہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آدم اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنی قدرت اور خاص نعمت سے پیدا کیا. اچھا اب زید بھائی وہ لگائیں, اب ہو امیج لگا دیں. جی ایڈیٹر جی شیخ. یہ آپ کے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ آسان قرآن ہے. میں پرانے علماء کا بھی ترجمہ لگا سکتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو جو باحیات عالم ہے ان کا ہی ترجمہ لگائیں. یہ ترجمہ کر رہے ہیں, اللہ نے کہا ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ید کا ترجمہ ہاتھ سے کر رہے ہیں تو یہ ترجمہ غلط ہے, تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب آپ کے جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ عبداللہ بھائی یہ آپ کا جو استدلال ہے یہ بچہ بھی نہیں کر سکتا ہے. شیخ صاحب دیکھیے, ترجمہ جو ہوتا ہے میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دیں. یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اردو لغات میں بھی ہاتھ کا معنی جو ہوتا ہے قدرت ہوتا ہے, ہاتھ کا معنی نعمت ہوتا ہے. تو یہ دو ہاتھوں سے میں جو سوال کر رہا ہوں وہ جواب دیجئے. میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجئے. مفتی صاحب نے یہ جو ترجمہ کیا ہے یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یعنی آپ اتنے نیچے لیول پہ آگئے شیخ صاحب, آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ عربی میں اور ارے اردو میں میں کس لیول پہ بھی آیا ہوں وہ چھوڑیے, میں کس لیول پہ آیا ہوں. میں صرف آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مفتی صاحب کی مراد وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. مفتی صاحب اب دیکھیے آپ یہاں کیوں بھاگ رہے ہیں بھائی, میں تو چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں, آسان سا, ایک جملے میں آپ کو جواب دینا ہے. مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایک ترجمہ آپ نے کیا, ایک مفتی صاحب نے کیا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ لفظی کیا ہے لیکن ان کی معنی وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. صحیح ہے ترجمہ نا, یعنی اگر اس کی معنی وہ مراد لے رہے جو میں لے رہا اور وہ وہی لیتے ہیں. ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ پوچھ رہا ہوں بھائی. میں آپ کو اچھا ایک سیکنڈ ہو گیا, میں آپ کو مثال ید کا ترجمہ ہاتھ سے کیا جا سکتا ہے نا, اس کا مطلب مثال دیتا ہوں. یعنی ہم جو ترجمہ کر رہے تھے وہ غلط نہیں تھا نا. ایک سیکنڈ شیخ صاحب, کل شیء خالق الا وجہہ. آپ کوئی بھی ترجمے کی آپ کتاب یہاں وہاں کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ بول رہے ہیں کہ ید کا ترجمہ ہاتھ سے کیا جا سکتا ہے نا, ہم جو ترجمہ کر رہے تھے وہ غلط نہیں تھا نا. میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں, سنیے آپ مجھے بولنے دیجیے. ارے بھائی میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے, ٹائم مت ضائع کیجیے. آپ اکیلے لسنر نہیں ہیں اور بھی لوگ بیچ میں ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ صحیح ہے نا؟ ید سے مراد انہوں نے ید کا ترجمہ ہاتھ سے کیا ہے تو ترجمہ صحیح ہے نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کل شیء خالق الا وجہہ کا ترجمہ کریے آپ.
اب آپ جو سوال میں کر رہا ہوں اس کا جواب دیجئے پہلے کہ جو مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے ہاتھ سے، اس کا ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ آپ کے سوال کا ہی جواب ہے شیخ صاحب، سوال کا جواب سوال سے ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے. نہیں، سوال کا جواب یہ میں صرف اتنا سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو ترجمہ مفتی صاحب نے کیا ہے، آپ نے ایک ترجمہ کیا کہ ہم نے آدم کو اپنی نعمت اور اپنی قدرت سے پیدا کیا. مفتی صاحب ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ید کا ترجمہ ہاتھوں سے کرنا صحیح ہے نا؟ شیخ صاحب اگر آپ مجھے موقع دے، کیونکہ آپ بیچ میں بول رہے ہیں، میری بات نہیں دے آپ کو رہے. کئی بار موقع ملا. دیکھو آپ بھائی، میرے سوال کا جواب دیں گے تو میں بیچ میں نہیں بولوں گا نا. آپ یہاں وہاں جائیں گے تو میں روکوں گا آپ کو یہاں وہاں جانے سے. یہاں بیٹھا ہوں تو میری ذمہ داری کی آپ کو ایک موضوع پہ بات پہ گفتگو رکھوں، یہاں وہاں نہ جانے دوں آپ کو. بہرحال یہ تو اب وہ سمجھ میں آ گیا لوگوں کو، میں نے آپ کے حساب سے پیش کر دیا. آپ نے کہا کہ خلقتو بیدیا کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی قدرت اور نعمت سے پیدا کیا. اب ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ قدرت اور نعمت سے پیدا کیا، قدرت اور خاص نعمت سے پیدا کیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے بسم کہ اللہ یدیہ کا الرحمن مطلب قدرت اور نعمت ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے؟ بسم اللہ یہاں الرحمن وہاں مت الرحیم. جائیے گا، جو سوال ہو رہا ہے وہی جواب دیجیے گا. جی بتا رہا ہوں شیخ، ہوں سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک ہوتا ہے لفظ ترجمہ اور ایک ہوتا ہے اس کے پیچھے کا معنی. ابھی قرآن کی آیت ہے کل شیء ہالک الا وجہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے وجہ کے. میں ہاں، آپ لوگ مانا کرتے تو کوئی جاہل اٹھ کے آ جائے گا، بولے گا دیکھیں ایک ترجمے میں منٹ، یہ ہم لکھا لوگ کیا ہوا ہے مانا کہ کرتے ہیں؟ ہر شے آواز کٹ فنا گئی ہوگی آپ کی، سوائے اللہ آواز کے کٹ چہرے گئی کے. آپ کی. مطلب ہیلو، آ رہی ہے آواز؟ آواز کٹ جا رہی ہے آپ کی، تھوڑا ہیلو، نیٹ ورک میں آ کے بولیے. آواز آ رہی ہے؟ جی جی، ابھی آ رہی ہے ہاں ہاں آواز؟ بولیے. ہیلو. ہاں ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں اس آیت کی اگر آپ ترجمہ اٹھائے، آپ کے علماء اٹھائے، ہمارے علماء کا اٹھائے، کل شیء ہالک الا وجہ کا ترجمہ ہے. اللہ کے چہرے سے بہت سارے لوگوں نے کیے، لیکن آپ بھی ادھر چہرہ نہیں مراد لیتے. نہیں، ہم چہرہ ہی مراد لیتے ہیں. یعنی اللہ کے چہرے کے علاوہ سب چیز فنا ہو جائیں گی. ہاں، ہم چہرے، جب کبھی عربی میں ایک طریقہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کا کہ ہاں، خاص اب جز ذکر کر کے کل مراد لیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرہ کہا ہے اور یہاں پہ ترجمہ چہرے کا چہرے سے ہی ہوگا، اور یہاں پہ مراد اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بچے گی. چہرے کا ترجمہ چہرہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اس آیت سے پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. چہرہ اچھی بات کی آپ نے، مانتے ہوئے، بہت چہرہ اچھی بات کی مانتے آپ، ہوئے. ایک سیکنڈ، بہت اچھی بات کی آپ نے کہا کہ ترجمہ تو ہم کریں گے چہرہ، لیکن اس سے مراد عثمانی کا پہلے ایک بار ترجمہ چہرہ کریں گے، چہرہ مانیں گے بھی. ہم نے صرف یہ نہیں کہا ترجمہ چہرہ کریں گے، ہم مانتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کا چہرہ مراد ہے. آپ بھی مان لینا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مراد ہے، مانیں گے آپ؟ نہیں، ہم اللہ کا ہاتھ جو ہے اس ہم چہرے مانا بول کر کے چہرہ ہی مراد لے رہے ہیں، آپ ہاتھ بول کر کے ہاتھ مراد لے رہے ہیں. نہیں، چہرہ بول کے آپ ذات مراد لے رہے ہیں. ہم چہرہ بول کر کے چہرہ مراد لے رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب چہرہ بچے گا تو اس کا مطلب کہ پوری ذات بچے گی. تو یہ ہم چہرے کا معنی چہرہ سے ہی کر رہے ہیں، ہم چہرہ کا معنی چہرہ سے ہی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بچے گا. چہرہ آپ بچے گا چہرے اس کا مطلب کہ پوری ذات بچے گی. ہم چہرے کا انکار ہی نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ثابت کرنے کے لیے اس آیت کو ہم بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بچے گا. تو چہرہ بچے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات فنا ہو جائے گی. چہرہ کیونکہ جسم کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے چہرے کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پوری ذات بچے گی. نہیں، یہ آپ نے کہاں سے ہم مانا لے چہرے لیا سے چہرہ مراد، دیکھیے ہمارے اور آپ کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ آپ چہرے سے انکار کر رہے ہیں، چہرے کا مطلب چہرہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں چہرہ کا مطلب چہرہ ہے، ید کا مطلب ہاتھ ہے. ہم نہ چہرے کے چہرہ ہونے کا انکار کر رہے ہیں کہ ید سے مراد چہرہ نہیں ہے، نہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں کہ ید سے مراد ہاتھ نہیں ہے. آپ ید کے اصلی معنی کا، ہاتھ کا انکار کر رہے تھے اب تک، انکار کر کے پھر اس کو وہ معنی پہنا رہے ہیں جو یہاں پہ مراد نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ید سے مراد ہاتھ نہیں ہے، قدرت ہے اور نعمت ہے. ہم کہہ رہے ہیں وجہ سے مراد چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ بچے گا، اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ بچنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بچے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے کہ اس کی ذات فنا نہیں ہو سکتی ہے. تو ہم چہرے سے چہرہ مراد لے رہے ہیں، آپ ید سے ہاتھ مراد لے رہے ہیں، آپ ید سے ہاتھ مراد لے رہے ہیں. آپ مجھے بولنے دیں گے تو میں بول پاؤں گا. آپ کو میں بولتا ہوں آواز نہیں آتی شیخ صاحب جب آپ بول رہے ہو تو
میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ بھائی جب آپ سے جواب نہیں بن پڑتا ہے نا تو آپ بولتے ہیں کہ مجھ کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے. آپ بہت دیر سے بول رہے ہیں, لوگ سن رہے ہیں, جب آپ سے جواب نہیں بن پڑتا ہے تو آپ بولتے ہیں مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا ہے. آپ بول رہے ہیں جب سے ماشاءاللہ, آپ جو بول رہے ہیں آپ اعتراضات پیش کر رہے ہیں, آپ کے اعتراض کا جواب بھی دیا جا رہا ہے. جب آپ سے جواب نہیں بن پڑتا ہے تو آپ بولتے ہیں کہ مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا ہے. آپ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب نہیں دے رہے. ہم نے آپ سے کیا سوال کیا تھا؟ لما خلق تو بیدیہ کا ترجمہ آپ نے ید کا انکار کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے نہیں بنایا. یہی کہہ رہے ہیں آپ نا, حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ نے یہ جواب دیا کہ میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا یا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ دیکھیے, آپ نے کہا وجہ سے مراد ہے ہم چہرہ لے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مراد ذات بھی لے رہے ہیں. اب دوسری آیت میں ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, ادھر کیا نہیں مراد نہیں ہے نہیں آپ کی؟ نہیں نہیں, ابھی میرے آپ یہاں آپ صرف آپ ایسا نہیں ہوگا نا کہ آپ سوال کریں میں جواب دیتا رہوں. ابھی میں نے کیا سوال کیا آپ سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کا جواب دیں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی میں نے اس آپ کا سے یہ سوال کیا, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. آپ یہ بتائیے حضرت آدم کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا یا نہیں بنایا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, اس کی مراد ہے نعمت اور قدرت. یعنی ہاتھوں ہاتھ سے نہیں ہے بنایا نا. کہ نہیں بنایا؟ آپ یہ نعمت قدرت, میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں مراد کیا ہے, میں پوچھ رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یا نہیں بنایا؟ وہ لفظی ترجمہ ہے نا شیخ صاحب, معنی پہ بات کرے. مطلب ہاتھ کا انکار کرتے ہو نا. دیکھیں سیدھی ہاتھ کا سیدھی بات انکار بولو کر نا. رہے ہیں آپ نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں. ہاں, حقیقی طور پر ہاتھ نہیں ہے, بالکل انکار اللہ کرتے تعالیٰ کے کا ہاتھ انکار نہیں کر ہے, بس یہی بات ہے. یہ سیدھی یہی سی تو وہ بات چیز ہے جس کا ہم رد کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے لیے ہاتھ ثابت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے لیے دو ہاتھ ثابت کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنے دو ہاتھوں سے بنایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حضرت آدم علیہ السلام کو ہاتھوں سے نہیں بنایا. تو آپ تو قرآن کی واضح آیت کا انکار کر رہے ہیں. یعنی آپ کا تعویل تو آپ معنی, بعد میں کر رہے ہیں, تعویل آپ بعد میں کر رہے ہیں, دوسرا معنی بعد میں پہنا رہے ہیں. جو پہلا ظاہری معنی ہے اس معنی کا آپ انکار کر رہے ہیں قرآن مجید کے. میں کہہ رہا ہوں شیخ صاحب, آپ کا اخذ کیا ہوا معنی قرآن بن جا رہا ہے آج. ان للہ و ید انا کا الیہ مطلب راجعون. ہاتھ ہوتا ہے, میرا اخذ کیا ہوا معنی نہیں. کیا اللہ کے نبی نے یہاں پر کہا قرآن مجید کے اندر کی ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے کہی یہ بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظاہر ہاتھ کیا مراد ہے. صحابہ نے کہی یہ بات؟ کیا صحابہ نے یہ بات کہی؟ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ میں یہاں پر ید آئے گا تو اس سے مراد ہاتھ اور نہیں ہوگا؟ یہ اللہ کے رسول یا صحابہ نے بات کہی کسی نے کہ اس کیا آیت میں صحابہ ید نے سے مراد ہاتھ نہیں ہے؟ ظاہر ہاتھ مراد ہے, صحابہ نے یہ بات کی؟ اب ظاہر سی بات ہے, اگر آپ کو دلیل دے دوں تو میں صحابہ نے بات کی ہے تو صحابہ نے یہ بولا کہ ہاتھ سے مراد مطلب ظاہر ہاتھ ہے. صحابہ نے یہ کہا ہے کہ ہر لفظ کا ظاہری معنی ہی مراد ہوتا ہے. ظاہری معنی مراد لینے کے لیے دلیل نہیں دینی پڑتی. تعویل کر کے جو معنی مراد لیتے ہیں اس کے لیے دلیل دینی پڑتی ہے. ہم کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ہم یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. کیسا ہاتھ ہے؟ جیسا اس کے شایان شان ہے, جیسا اس نے بنایا اس کے شایان شان ہے. ہم ہاتھ کا انکار نہیں کرتے. ہاتھ کا جو ہر لفظ کا ظاہری معنی ہی مراد ہوتا ہے. جب میں کہوں گا ہاتھ تو ہاتھ سے مراد ہاتھ ہی ہوگا. جب میں ہاتھ کہوں گا تو آپ کے ذہن میں قدرت طاقت نہیں آئے گی, نعمت نہیں آئے گی. جب ہاتھ کہا جائے گا تو اس سے ہاتھ مراد ہوگا. جب آپ کہیں گے کہ ہاتھ سے مراد قدرت اور نعمت ہے تو جو کہے گا قدرت اور نعمت ہے اس کو دلیل دینی پڑے گی. ہم تو لفظ کو اس کے ظاہری اصلی معنی پر باقی رکھے ہوئے, تو ہم کو الگ سے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل دینے کی ضرورت اس کو ہے جو تعویل کر رہا ہے. دلیل دینے کی ضرورت اس کو ہے جو ظاہری معنی کا انکار کر کے تعویل کر رہا ہے. جو تعویل نہیں کر رہا وہ تو لفظ اس کو اصلی معنی میں. کل کو آپ بولیں گے فقوا ایدیہما سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ نہ کرو, مطلب ان کی قدرت ختم کر دو, ان کی طاقت ختم کر دو. یہاں پہ تسنیہ کا لفظ آیا ہے. تسنیہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ دلالت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی اللہ رب العالمین آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا. لپیٹے گا کہ نہیں لپیٹے گا قیامت کی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو؟ قدرت میں لپیٹے گا, نعمت میں لپیٹے گا آسمانوں کو. یعنی کیا مراد ہے؟ ابھی ہاں تو پوچھ, ہاں بولیے, میں سوال کر رہا ہوں آپ جواب دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب نے کہا کہ ظاہر معنی لینے کے لیے دلیل نہیں لگتی. میں کہہ رہا ہوں آپ ظاہر معنی کے منکر ہے. آپ ظاہر معنی کے منکر ہے. آپ اللہ کے لیے ظاہر معنی لیتے ہی نہیں ہے. اچھا, آپ ظاہر معنی کے لیے منکر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ظاہر معنی عربی میں کیا ہے؟
अच्छा, मैं ये स्क्रीन से 1 मिनट हटा देता हूँ। इसके बारे में जो स्क्रीन पे तर्जुमा लिखा है, आप यस या नो क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ बोलो या ना बोलो। ये तर्जुमा से ये गलत है, पहले खत्म कर दो। मैं स्क्रीन से हटा दूं एक बार, काफी देर तक सिर्फ जवाब के लिए रखा हूं आपके। हाँ और हाँ ना बोल दो, मैं खत्म कर दूंगा। बोलो हाँ ये गलती की है उनको। पहले आपको मुझसे क्यों, देखो क्या होता है, नहीं होता है घुमा फिरा के बात करने वाला इंसान। एक होता है सीधी सीधी बात, आपकी जुबान में या तो हाँ निकले या तो ना निकले। शेख साहब आप बीच में क्यों आ रहे? मेरी बात हो ही नहीं रही, आप बीच में आ जाते हो। ये कितनी बोलो, कौन नहीं बोल रहा है? तुम आप जवाब ही नहीं दे रहे हो ना। आप यहाँ वहां भागोगे तो सवाल किया जाएगा। अगर आप अच्छा बोल दो ना, अभी भी आपको है ना ये बोलने की फुर्सत है आपके पास कि आप बीच में आ रहे हो। ये नहीं बोल सकते हाँ या ना, उससे शॉर्ट है। चलो एक बार खत्म करो ना, चोर मर्द हो या औरत हो, हाथ काट दो, क्यों जवाब नहीं दे दो? 3 बार माइंड कर चुका हूं। बोलो मुझे मालूम नहीं है तो हम आपको वक्त देंगे अगली बार आना मालूम करके कि चोर का हाथ काट दो या चोर की ताकत काट दो। क्या मतलब है? चोर का हाथ काटो या चोर की ताकत काटो, क्या मतलब है? मैं जब देता हूँ तो बात करके आप एक ईमानदार इंसान क्लियर कट बोल डाले लेकिन नहीं ये गलत है। जो आपका बिलीफ है, अकीदा है, उस हिसाब से जाओ। अच्छा आपने कहा कि हाथ का इनकार आप कर रहे हो, उसकी कोई दलील आपने नहीं दिया कि हाथ का इनकार कर रहे हो। हाथ, और आप कह रहे हो हाथ मेन माना कुव्वत है, और कुव्वत खुद अरबी लफ्ज है। भाई कुव्वत दिया होता तो हम लोग थोड़ी बात बोलते कि मैंने अपनी कुव्वत से बनाया। यहाँ पे यद दिया है और यद की का इनकार कर रहे हैं आप वाज़े तौर पर। अल्लाह की कुरान की आयत है, इसलिए इनकार कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि हाथ कैसे हो सकता है अल्लाह का। हम कहते हैं हाथ अल्लाह ताला का है, खुद अल्लाह ने अपने ताल्लुक से जो कहा। हम कौन होते इनकार करने वाले? हम कौन होते इनकार करने वाले? हाँ ये है कि लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसा कोई नहीं। तो भाई अब्दुल्ला भाई बहुत सारी बातें वाज़ेह है। अब एक आखिरी बात आप बोल दो क्योंकि हमारी ऑडियंस थोड़ा फील कर रही है कि आप एक स्टबन तरीके से कर रहे हो। चलो लास्ट बात, अभी एक बात बोल दो, आपका लास्ट एक सवाल बोल दो और फिर खत्म करते हैं। कंटिन्यू भाई कुरान मजीद नहीं, मेरा सवाल अभी बाकी है ना। कुरान मजीद में सूरतुल ज़ुमर है, आयत नंबर 68 है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तहु यौमल क़ियामती वस समावातु मतवियातुम बियमीनी। कुरान की आयत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, तुमने अल्लाह ताला की कदर नहीं की जैसा कि अल्लाह की कदर थी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ज़मीन वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तहु यौमल क़ियामती, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जमीन को अपने कब्जे में लेगा। वस्समावातु मतवियातुम बियमीनी, और आसमान उसके दाएं हाथ में लपेटे हुए होंगे। यहाँ पर भी यमीन का लफ्ज आया है। आप ये बताइए अल्लाह ताला आसमानों को अपने हाथों में लपेटेगा कि नहीं लपेटेगा, कि कुदरत में लपेटेगा मुराद इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देख रहे हैं। आप देखिए, मैंने एक मिनट में थोड़ा सा वजाहत कर दूं। हमने पहले भी ये कहा कि यद का लफ्ज अपने हकीकी मानों में आता है, जाहिरी मानों में आया है, और हमको उसकी कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। पर अब हमसे दलील मांग रहे हैं तो हम दलील भी दे रहे हैं कि यमीन अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला के हाथ साबित है। और उसकी एक दलील हम ये और आपको दे रहे हैं कि अल्लाह ताला के लिए हाथ साबित है। आपने जो नेमत और कुदरत है उसके भी दलील नहीं दी है, उसको हम एक साइड में रख रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरी आयत भी हमने पेश कर दी कि अल्लाह ताला के हाथ है, उसका सबूत एक दूसरी आयत से भी मिलता है। अब आप ये बताएं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन अगर कुदरत मुराद है तो कुदरत में लपेटेगा या जमीन और आसमान को अपने हाथ में लपेटेगा? यानी आप ये लेक्चर देने आए, 10 मिनट हो गए, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी मेरी बात करता हूँ, सुनिए। अगर आप बहस करने आए तो मुझे भी बोलने दीजिए। बीच में 20 मिनट 10 मिनट आप बोलते हैं, फिर मुझे 1 मिनट भी नहीं देते हो। जवाब तो सीधा जवाब, सवाल पूछे जवाब चाहिए, एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं चाहिए, जवाब। आप क्यों बीच में आ रहे हैं? आप क्यों बीच में आ रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए ना। आप जवाब नहीं दे रहे हो ना, आप दूसरे टॉपिक से अगर बोलना चाहते हो आगे बात करेंगे। अभी सवाल पूछे ना, अब आप जवाब दो उसका। यानी आप 10 मिनट सवाल करेंगे, मुझे जवाब देने के लिए मौका ही नहीं देते। जवाब देंगे तो आपको अच्छा जी दे देंगे, 2 मिनट मौका दीजिए, 2 मिनट इनको मौका दीजिए। ठीक है, आप बोलिए। क्या बोलना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात मैंने ये कहा था कि जाहिर माना आप लोग मानते ही नहीं। आप लोग जाहिर माना, सुनिए मेरी बात। आप लोग जाहिर माना के मुनकिर है। अरबी में जाहिर माना जो हाथ का है, कोनी से लेकर उंगली तक का, आप लोग इस माना के मुनकिर है। आप लोग को माना ही नहीं पता है जाहिर क्या। आप लोग मुगालता दे रहे हैं जाहिर माना। अरबी में हाथ का माना क्या होता है, उर्दू में हाथ का माना क्या होता है? जो बोले आप जाहिर माना है हाथ का, उर्दू डिक्शनरी उठाए, उर्दू डिक्शनरी में हाथ का जाहिर माना है यही है जो अरबी में है यद का माना। तो इस माने के हम मुनकिर है। बिल्कुल हम अल्लाह के लिए इस तरह का हाथ नहीं मानते। जो हकीकी माना ये है लुगात में, हम उसको नहीं मानते। आप लोग तो माना ही नहीं बयान किए अभी तक कि हाथ का माना हकीकी है, कि आप कह रहे हकीकी, लेकिन आप लोग हकीकी माना मानते ही नहीं। जो कुरान में यद के अल्फाज है, हम उसके नहीं मुनकिर है। कुरान में यद के जो अल्फाज है, मैंने आपको 2 टोक जवाब दिया कि अनाम के लिए भी आया है, चौपाइयों के लिए भी आया है यद का माना क्या है। उसी तरह से बहुत सारी आयत है जिसमें वही बात आप दोहरा रहे हैं। आप फिर से वही बात दोहरा रहे हैं। जो आपसे सवाल किया उसका
آپ جواب نہیں دے رہے. پھر آپ بولتے ہیں کہ آپ کو بولنے نہیں دیا جاتا ہے. قرآن کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا, آپ اس کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ اپنی بات دہرائیے نہیں, یہاں پہ آپ کو تقریر کرنے کے لیے اسٹیج نہیں لگایا گیا. جو سوال کیا گیا اس کا جواب دیجیے. آپ سے سوال کیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں ید سے مراد نعمت ہے قدرت ہے. میں 10 بار سوال کیا آپ سے کہ کیا رسول اللہ نے کہا کہ ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے پوچھا کہ صحابہ نے کہا کہ ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اب میں دوسری آیت بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹے گا کہ نہیں اپنے ہاتھوں میں, اس کا بھی آپ کو جواب نہیں دے رہے. دیکھیے تو جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب دیجیے. یا آپ دیکھیں, آپ کو اپنا عقیدہ پھیلانا ہے, اپنا یوٹیوب چینل بنا کر کے وہاں اپنا عقیدہ پھیلائیے. ہم نے یہ اسٹیج آپ کو آپ کا عقیدہ پھیلانے کے لیے نہیں فراہم کیا ہے, سوال جواب کے لیے فراہم کیا ہے. تو آپ جو سوال کریں گے, ہم جو آپ نے سوال کیا حضرت سورہ انعام اور حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق, میں نے 3 جواب دیے اس کے کہ دونوں آیتوں میں 3 فرق ہے. لہٰذا اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو ویسا ہی پیدا کیا جیسے جانور کو پیدا کیا. جو آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ آپ ثابت نہیں کر پائے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر ایدی کا لفظ جمع آیا ہے, حضرت آدم کے لیے تسنیہ آیا ہے, وہاں پہ خلقہ کے بعد با صلہ آیا ہے, یہاں پر خلقہ کے بعد صلہ نہیں آیا ہے. وہاں سیاق میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے کہ حضرت آدم کو ایک خصوصی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا, جو کہ سورہ انعام میں, سورہ انعام کے بارے میں جو آئے تھے اس میں, سورہ یاسین میں وہ یہ بات بیان نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا, پھر بھی آپ دوبارہ وہ بات دہرا رہے ہیں, اور میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں. پھر آپ بولتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں دیا گیا. آپ اپنی کئی بار دہرا رہے ہیں, ہمارے سوال کا جواب نہیں دے رہے, پھر بولتے ٹائم نہیں دیا گیا. تو کیوں ٹائم دیں گے بھائی آپ کو جب آپ جواب نہیں دے رہے تو؟ یعنی 3 منٹ کا وقت آفس سے میرا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سنیے. بس آپ سے بات ہو گئی, آپ کا جتنی حقیقت تھی وہ لوگوں کے سامنے واضح. جزاکم اللہ خیرہ. ابھی اور کوئی احباب ان سے بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میں نے ان کے اوپر جتنی اجازت ہے بس بارک اللہ فیکم, میں نے اپنی بات رکھ دی, آپ اپنی بات رکھنے سے قاصر رہے. تو کیا یہ پورا اسٹریم آپ کے لیے نہیں ہے؟ آپ سے ہم نے سوال جواب کیا, آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا گیا. ہم نے سوال کیا, آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں, آپ اپنی بات دہرا رہے ہیں. اس کا حجتی کے لیے اسٹیج نہیں ہے. اگر آپ سے سوال کیا گیا, جو سوال ہے اس کا آپ جواب دیں تو کافی. آپ نے جواب نہیں دے رہے. ہمیں پوچھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ وہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا اپنے ہاتھوں میں. یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹے گا کہ نہیں اپنے ہاتھ میں؟ آپ ایک آیت پہ بات ختم نہیں کرتے, دوسری آیت چھوڑ دیتے. آپ ایک آیت پہ تو بات ختم کریں, اس پہ میں آپ مجھے جواب ہی نہیں دینے دیتے. آپ 20 منٹ بولتے رہتے اور پھر بولتے میرے کو موقع دے دیں. ایدی کا معنی کا انکار کرتے ہیں آپ ہم پر الزام لگا رہے کہ ید کے حقیقی معنی کا انکار کرتے ہیں. تو ہم نے حقیقی معنی کی ایک اور دلیل آپ کو دے دی. ہم نے پہلے کہا کہ حقیقی معنی مراد لینے کے لیے الگ سے ہم کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو بھی لفظ آئے گا اس کا ظاہری معنی حقیقی معنی ہی مراد ہوگا. آپ جو ید کی تعریف کر رہے ہیں وہ ید کی تعریف نہیں کر رہے, وہ انسان کے ید کی تعریف کر رہے ہیں. انسان کے ید کی. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے. اللہ کا ہاتھ ہے. صحابہ کرام کو پتا تھا کہ ہاتھ کیسا ہوتا ہے. اس کی مزید تفصیل میں آپ جائیں گے تو وہ تکلیف ہو جائے گی. تو ہم اللہ تعالیٰ کی کیفیت بیان نہیں کرتے. جتنا لفظ اللہ تعالیٰ کے, ہم کو کیا پتا کونی, اللہ تعالیٰ کے لیے کونی کا لفظ نہیں آیا, ہاتھ کا لفظ آیا, ہاتھ ہم مراد لیتے ہیں. کونی ہے کہ نہیں اللہ رب العالمین بہتر جانے, ہم نہیں جانتے, کونی کا لفظ نہیں آیا ہے. تو ہم کیوں کہیں کہ کونی اور انگلی مراد ہوتی؟ انگلی کا لفظ آیا اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم انگلیاں مراد لیتے ہیں. انگلی کا لفظ آیا کہ نہیں حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ پتا ہے نا آپ کو کہ انگلی کا لفظ آیا ہے. ہو گئی آپ کی بات, لیکچر ہو گیا آپ کا. بھائی تو میں لیکچر دے رہا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں, میں لیکچر نہیں دے رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں. آپ سوال کے جواب میں جواب نہیں دیتے ہیں, آپ لیکچر شروع کر دیتے ہیں. میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, انگلی کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت آیا ہے نا؟ 15 منٹ آپ نے لیکچر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, سنیے. دیکھیں آپ کہہ رہے آپ حقیقی معنی مراد لیتے ہیں, لیکن آپ کیا کہتے ہیں جو معنی مشہور ہے وہ معنی مراد لیتے ہیں. اب معنی کیا مشہور ہے وہ تو سب جانتے ہیں. معنی جو مشہور ہے وہ تو کونی سے لے کے انگلی تک کا یہی مشہور ہے. آپ کے نزدیک کون سا الگ سے مشہور معنی آ گیا ابھی؟ نہیں, ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. ہاتھ یعنی اللہ جو تعالیٰ مفتی کے لیے تقی عثمانی نے جو ترجمہ کیا, بھائی مفتی تقی عثمانی نے بھی ہاتھ ترجمہ کیا ہے, وہی ہاتھ مراد ہے ہمارا. ارے یار اردو لغات میں بھی ہاتھ کے بہت معنی آتے ہیں نا. ایک تو معنی یہی آتا ہے, قرآن سمجھیں گے. ہاں اردو لغت سے ہم قرآن سمجھیں گے. کون سی لغت سے سمجھتے ہیں آپ قرآن؟ ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ. صحابہ کرام نے ید سے مراد ہاتھ لیا ہے, ہاتھ مراد ہوتا ہے. ہاتھ جو قرآن اردو لغت میں آیا ہے, اردو لغت میں جو مراد آیا ہے وہ انسان کا ہاتھ ہے. انسان کا ہاتھ ہوتا ہے. دنیا میں ایسی بھی مخلوقات ہو سکتی جن کی کونی نہ ہو, تو ان کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں کہیں گے. دنیا میں کوئی ایسی مخلوق ہو جس کی کوہنی نہ ہو تو اس کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں کہیں گے. آپ سے میں کیا پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کونی سے انگلی تک کو ہاتھ کہتے ہیں. ایک منٹ, یہ اردو لغت سے سمجھ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کونی سے انگلی تک کے جو ہوتا ہے اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے. تو دنیا میں اگر کوئی مخلوق ایسی ہو جس کی کوہنی نہ ہو تو اس کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں کہیں گے.
कोहनी होना हाथ होने के लिए लाजिम है। अब देखो, अब जवाब नहीं दे रहे, फिर नहीं, बोलेंगे आपके बोलने नहीं नजदीक दिया हाथ का जाता है। माना क्या है? कोहनी होना हाथ होने के लिए लाजिम है। फिर अब जवाब आप नहीं क्या देते, बोलते, मेरी आवाज नहीं बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाथ बोल किसी को हाथ बोलने के लिए उसका कोहनी होना लाजिम है। कोहनी होगा तभी हाथ कहा जाएगा, वरना हाथ नहीं कहा जाएगा। उर्दू लुगत से ही आप समझ रहे हैं ना, तो आप ही की जबान में मैं पूछ रहा हूं कि अगर किसी मैं कह चीज रहा की कोहनी ना हो तो उसको हाथ नहीं कहा जाएगा। भाई 5 बार सवाल करते हैं, मुझे जवाब तो देने दीजिए भाई। 5 बार सवाल तो क्यों कर सवाल रहे का हैं आप? जवाब दो ना, सवाल का दो जवाब दो, खामोश में दो जवाब। किसी चीज की अगर कोहनी ना हो तो क्या उसको हाथ नहीं कहा जाएगा? क्या हाथ होने के लिए कोहनी होना लाजिम है? दो मैं जवाब। जवाब दे रहा हूँ, देखिए अब्दुल्ला भाई और मैं सरफराज भाई, अब्दुल्ला भाई भाई और मुझे सरफराज भाई, आप दोनों गुफ्तगू मुझे कर रहे हैं, इसमें तो हम लोग नहीं बोलते। लेकिन ये जो आप, मैं बहुत सारी बातें आपकी सुन सुन के परेशान हो गया। आप ये देर से हाथ की तारीफ कर रहे हैं कि मतलब हाथ की ये तारीफ है। अगर हाथ की यही तारीफ मान ली जाए तो फिर जो सुराका बिन मालिक का जो क्या नाम से घुटना, उसके जानवर का, उसके घोड़े का जो पैर धंसा था, उसमें जो यद के लफ्ज हैं, तो अब क्या उसके 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 हाथ में उंगली थी क्या? उसके हाथ में कोहनी थी क्या? या जो ऊंट के लिए जो है जिक्र है, तो उसके हाथ में क्या कोहनी है, क्या उंगली है? तो आप जो यद का ये माना बयान कर रहे हैं कि भाई नहीं नहीं इसकी सामान खास भाई, वो आप तो है। इन्होंने खोल दिया। मैं इनको सवाल का जवाब देने दीजिए। अगर कोहनी ना हो तो क्या हाथ नहीं कहा जाएगा? वो आपने खोल दिया है, तो मैं पूछने वाला था बाद में। अगर क्या कोहनी होना हाथ होने का लाजिमा है कि बगैर अगर किसी की कोहनी ना हो तो उसका हाथ नहीं होगा? मतलब सिर्फ आपकी तकलीफ। हुज्जती होता है असल इनको में, जवाब देने दीजिए, शाबान में इनको जवाब देने परेशान हो दीजिए। गए हम लोग। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, लुगत में कोई भी लुगत उठाई, इन्होंने कहा अल्लाह के लिए मशहूर माना जो जाहिर है वो है। अब कौन सी भी लुगत उठाए जो मशहूर जाहिर माना है यद का, एक होता है कोनी से लेकर उंगली तक, दूसरा होता है कि एक जिस्म का हिस्सा जिससे काम किया जाए, जिससे कुछ चीज की जाए, जिस्म का हिस्सा, यही है मशहूर माना है। आप ये साहब कह रहे हैं कि कुरान में जो यद आया है उसका हकीकी माना है। कौन सी भी लुगात ले ले, अरबी ले, उर्दू ले ले, कोई भी लुगात ले ले, उसका जाहिर माना यही आया है कि एक जो है जुज है, एक जुज है जो जिस्म रखता है, और उसके उसके जरिए से कुछ काम किया जाता है, उसके जरिए से कुछ पकड़ा जाता है, उसके जरिए से कुछ किया जाता है। ये माना मुराद है, और वो एक ये हकीकी माना इंसानों की, ये माना इंसानों के हाथ का है, अल्लाह के हाथ का नहीं है। जब अल्लाह ताला की तरफ यद की इजाफत होगी तो अल्लाह के शाया निशान होगी, जब मखलूक की तरफ यद की इजाफत होगी तो मखलूक के शाया निशान होगी। आप जो यद का माना बयान कर रहे हैं वो इंसानों के हाथ का माना बयान कर रहे हैं, लेकिन यद की निस्बत जब अल्लाह ताला की तरफ होगी तो हम कहते हैं यद अल्लाह का है, अल्लाह का हाथ है, जैसा उसके शाया निशान है। आप जो कह रहे हैं कि जिस्म होगा, हिस्सा होगा, कोहनी होगी, ये सारे माना ये इंसानों के हाथ के बारे में है, मखलूक के हाथ के बारे में है। अल्लाह का हाथ मखलूक के हाथ की तरह नहीं है, लिहाजा हाथ की निस्बत जब अल्लाह की तरफ की जाएगी तो वो अल्लाह के शाया निशान होगी। आप ये जो आपने माना जो बयान कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं आपका माना गलत है, आप मखलूक के हाथ का माना बयान कर रहे हैं। उर्दू लुगत जो आप देख करके कह रहे हैं, लुगत लिखने वाले ने मखलूक के हाथ के हिसाब से वो माना लिखा है, अल्लाह के हाथ के हिसाब से माना नहीं लिखा है। अल्लाह का हाथ है जैसा उसके शाया निशान है। रहा मामला काम करने का, तो हम तो कह रहे हैं ना, यद अल्लाह ताला की सिफत है, जिससे अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया कयामत के दिन, जिसमें वो आसमानों को लपेटेगा। हम कह तो रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया हाथ से अपने। हम कहाँ कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का हाथ ऐसा है जिससे वो कुछ नहीं करता है। हम तो कह रहे हैं कि हजरत आदम, अल्लाह ताला का हाथ है जिसने हजरत आदम को पैदा किया। तो जो माना मुराद ले रहे हैं वही तो हम भी मुराद ले रहे हैं, हम कहाँ इसका इनकार कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं अल्लाह का हाथ है जिसने उससे हजरत आदम को उसने पैदा किया। शेख साहब, आपको शायद एक जिससे मिसकंसेप्शन हो कुछ रही है। किया जाए, जिससे कुछ किया जाए, यही बोल रहे हैं आप ना। तो हम तो कह रहे हैं यद अल्लाह ताला की एक सिफत है जिससे हजरत आदम को उसने पैदा किया, तो हम कहाँ इनकार कर रहे हैं इस माना का? आप तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हम उसके यद का हकीकी माना मुराद लेते हैं। अब आपने खुद ही उसको सबूत दलील दे दी उसकी। हो शायद आपको मिसकंसेप्शन हो रहा है शेख साहब। देखिए, आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि आप कहते हैं यद का हकीकी माना है जो मशहूर माना है, आप ये कहते हैं यद का हकीकी माना है जो मशहूर माना है। अब यद का हकीकी मशहूर माना तो यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। तो बता, हम भी तो वो तस्लीम कर रहे हैं कि यद अल्लाह ताला की एक सिफत है जिससे अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया, और दूसरे भी काम अल्लाह ताला उससे करता है, और कयामत के दिन अल्लाह ताला उस हाथ में आसमान को लपेट लेगा। तो यही हम भी तो वो माना मुराद ले रहे हैं जो आप जो हम माना मुराद कर रहे हैं। नहीं कहाँ उसका नहीं, इनकार कर रहे हैं? मशहूर माना जो है ये है अरबी में कि एक जुज होता है जिस्म का जिससे कुछ किया जाता है। तो आप ये माना अल्लाह के लिए करते हैं? हम जो लफ्ज अल्लाह ताला ने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते। जुज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, जिस्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम सिफत का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अल्लाह ने अपने लिए साबित किया है। अल्लाह ताला की एक सिफत है
ید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. دیکھیے آپ جس سے کیا مراد لے رہے ہیں ہم کو نہیں پتا, آپ جسم سے کیا مراد لے رہے ہیں ہم کو نہیں پتا. ہم وہی لفظ استعمال کریں گے اللہ کے لیے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. نہ ہم اس لفظ کا انکار کریں گے نہ اس کی تعویل کریں گے. آپ انکار بھی کر رہے ہیں, آپ تعویل بھی کر رہے ہیں. ہم نہ انکار کر رہے ہیں نہ تعویل کر رہے ہیں. جز کا لفظ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے وہ اپنے لیے استعمال نہیں کیا. جسم کا لفظ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے وہ اپنے لیے استعمال نہیں کیا. صفت کا لفظ استعمال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو ید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کیا, اور اللہ رب العالمین نے اس سے دوسرے بھی کام کیے, اور اللہ رب العالمین اس ید پہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیا یہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا پیدا کیا ہے, جو بخاری کی حدیث ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ وطولہ 60 ذراعا. آپ کہاں چلے گئے؟ آپ جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب نہیں دے رہے, آپ پھر دوسری جگہ بھاگ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت. آپ یہاں وہاں مت جائیے. جو سوال اب پھر آپ بولتے ہیں کہ میں بولنے نہیں دے رہا ہوں, آپ یہاں وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اس صفت سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, دوسرے بھی کام کیے, اور قیامت کے دن وہ آسمان کو لپیٹ لے گا اپنے ہاتھوں میں. کیا یہ قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے؟ نہیں, آپ نے یہ معنی نہیں بیان کیا نا ید کا, آپ نے تو اس کی جو ہے اس کے فعل بیان کیے ہیں. اچھا, آپ ید کا مطلب نعمت کہیں, قدرت کہیں تو یہ مانا ہو گیا, اور ہم ید کا مطلب ہاتھ کہیں تو نہیں, ان کا مغالطہ دیکھیے. ہم ید سے مراد کہہ رہے ہیں ہاتھ, تو یہ کہہ رہے ہیں ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں ید کا معنی نعمت, تو یہ معنی بیان کر رہے ہیں اور ہم معنی نہیں بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تھوڑا سا عقل استعمال کرتے ہیں آپ, عقل ہے تھوڑی سی آپ کے پاس. ہم ید سے مراد, ہم کہہ رہے ہیں ید سے مراد ہاتھ ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ معنی نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ید کا معنی نعمت ہے, قدرت ہے. تو ید کا معنی نعمت اور قدرت ہوتا ہے لیکن ہاتھ نہیں ہوتا ہے. نہیں, آپ نے ید کا جو معنی بتایا ہے, آپ نے بتایا ہی نہیں, آپ نے فعل بتایا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے. میں پوچھ رہا ہوں ید کا معنی مشہور جو کہہ رہے تھے آپ, مشہور معنی ید کا جو ہے وہ مراد ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات آپ مانتے ہیں, اچھا انسان کے ید کا معنی آپ بتا رہے ہیں کہ کونی سے لے کر ہاتھ تک کے, اس کو ید کہتے ہیں, یہ معنی ہے ید کا؟ جی بالکل, یہ معنی ہے ید کا. اور ہم کہہ رہے ہیں ید سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس سے اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین, اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ بھی کچھ کام کیا, اور آسمان کو اللہ تعالیٰ ہاتھ میں لپیٹ دے گا. یہ ید کا معنی نہیں ہے, یہ فعل ہے. ارے صفت بتا رہا ہوں تو آپ فعل کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, صفت, فعل نہیں کہہ رہا ہوں میں. اس صفت سے اللہ تعالیٰ کیا فعل کرتے ہیں وہ مراد دے رہا ہوں. ید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے, لازم صفت, فعل شروع اور ختم ہوتا ہے. ید اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ لازم ہے. کیسے فعل بول رہے ہیں آپ بھائی؟ میں صفت بول رہا ہوں, آپ فعل بول رہے ہیں. آپ ید کا میننگ بتانے کے بدلے فعل تو شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے. میں فعل کی تھوڑی بات کر رہا ہوں. فعل تو آدھے فعل شروع ہوتے ختم ہوتے ہیں. میں صفت کہہ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لازم ہے, ہمیشہ ہے, ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. فعل ہمیشہ نہیں ہوتا ہے, فعل شروع ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے. میں صفت کی بات کر رہا ہوں, صفت. ید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. لیکن ابھی آپ نے انسانوں کے ہاتھ کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ یار ہاتھ سے کام کرتا ہے آدمی. آپ نے کہا نا کہ کام کرتا ہے. آپ نے ابھی دیکھ پیچھے جائیے, آپ نے خود اس طرح سے ید کی تعریف کی ہے انسان کی کہ اس سے کام کرتا ہے انسان. ابھی آپ نے تعریف کی اس کی, تو جیسے آپ نے انسان کے ہاتھ کی تعریف کی ویسے میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی تعریف کر رہا ہوں. بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ سے کیا مراد ہے. جب آپ بتا رہے تھے تو وہ معنی تھا, اور میں بتا رہا ہوں تو وہ معنی نہیں, وہ فعل ہے. عجیب سی بات کرتے ہیں آپ. میرے جملوں میں سے ایک دو الفاظ پکڑ لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک دو الفاظ کیا پکڑ لیے؟ اللہ کے بندے, آپ نے ید کا معنی بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جس سے انسان کام کرتا ہے. آپ نے خود بولا, میں نے نہیں بتایا. آپ نے خود ڈکشنری سے, پتہ نہیں کون سی ڈکشنری سے بتایا. تو آپ کہتے ہیں کام کرتا ہے, تو میں نے بتایا کہ ہاں ہم بھی مانتے ہیں کہ ید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے. اسی کام میں سے کام ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اسی کام میں سے کام ہے کہ اللہ نے اس سے عرش بنایا اور دوسری چیزیں بنائی. اور اسی کام میں سے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ لے گا اپنے ہاتھ میں. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے. تو جو تعریف آپ نے کی, جیسا آپ نے مانا انسان کی ید کا بیان کیا, ویسے ہی میں نے حضرت اللہ تعالیٰ کی ید کا بیان کیا. تو آپ بیان کر رہے ہیں تو صحیح ہے, اور میں بیان کر دوں تو غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فعل بیان کر رہا ہوں. میں فعل نہیں بیان کر رہا, میں صفت بیان کر رہا ہوں. اس لیے میں نے بار بار کہا کہ جز کا لفظ اور جسم کا لفظ استعمال میں کر ہی نہیں رہا ہوں, کیونکہ جز اور جسم کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. صفت جب میں کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ, ایسا نہیں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں تھا پھر اللہ کا ہاتھ ہوا. فعل جو ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے. صفت جو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایک اللہ کی صفت ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہاں لازم اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ید اللہ تعالیٰ کے تھے, اور اللہ تعالیٰ کی ید ہمیشہ رہیں گے. بہرحال میرے خیال سے میں نے بہت زیادہ گفتگو کر لی. جن لوگوں کو مسئلے کو سمجھنا ہوگا
اتنی گفتگو انشاءاللہ کافی ہوگی. میں مطلب اتنا آپ کے لیے کافی ہے میری طرف سے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بھی لوگ ہیں بھائی، ایک اکیلے آپ نہیں ہیں یہاں پر گفتگو کرنے کے. ایک منٹ، صرف ایک منٹ دیجیے. عبداللہ بھائی آپ کو بہت اچھا موقع ملا، اور آپ کو کئی بار ایک ہی سوال پوچھا گیا، اور بلکہ سب لوگ یہاں گواہ ہے کہ آپ کو جب سوال پوچھا جاتا تو آپ اس کا جواب دے کر ایک اوپن ڈسکشن کرنے کی جگہ آپ کوئی اور پوائنٹ لے آتے، کوئی اور بات لے آتے، کوئی اور طرف لے آتے، جبکہ کلیئر کٹ ایک بات تھی کہ ایمانداری سے کلیئر کٹ بات کرتے تو میرے خیال سے آپ کو اور بہتر سمجھ میں بھی آ جاتا ہے آج کے ڈسکشن میں. چلیے انشاءاللہ آگے کبھی دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ لوگوں کے بھی کچھ اس طرح کے اشکالات، سوالات، اعتراضات جو بھی کچھ ہے آپ لوگوں کے، اور آپ سوال کرنا چاہتے ہیں اہل حدیث علماء سے، تو ہم i+TV اختلاف کا حل اس چینل کا جو لنک ہے ڈسکرپشن میں ڈال دیے. اب وہاں سے اس چینل کی جو لائیو اسٹریم چلتی ہے وہاں پہ جا کے آپ اہل حدیث علماء سے اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں ان کے سامنے. جزاکم اللہ خیر. i+ کی پوری ٹیم کو جزاکم اللہ خیر.